अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही हसन और मैं हूं आयशा। कैसे हैं आप लोग? और जी बिल्कुल एहतियात के साथ अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ करते हैं और बिल्कुल आपकी भी तबीयत का हाल चाल पूछते हैं। तो खैर आफियत के साथ हैं और दुआ यही है कि आप जहां भी हों खैर आफियत के साथ हों और कहते हैं ना अच्छी सेहत के साथ हों। अच्छा, आज हमारे सीनियर एडिटर रूही न्यूज़ जमशेद रिजवानी साहब जो कि इन दिनों बीमार हैं, कोरोना अफेक्टेड हैं, तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनकी आज क्योंकि सालगिरह है तो दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला जो है उनको उनकी उम्र में बरकत डाले और कहते हैं ना जिए और हज़ारों साल जिए। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत भी डाले, उनको अच्छी सेहत भी अता करे और जहाँ भी हों बिल्कुल सेहतमंद हों, क्योंकि अब यही दुआ ही निकलती है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वापस आ जाएं, ये भी दुआ है। और मैं रोज़ जब आती हूँ जब देखती हूँ क्योंकि बहुत सारे काम उनके सपोर्ट थे, जिम्मेदारियाँ उनकी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मुखलिस इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है, बहुत हंसमुख हैं और मैं कहती हूँ कि एक्सपीरियंस से यकीनन वो सीनियर हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब मैं प्रोग्राम कर रही होती हूँ तो लगता ही नहीं है यार कि सीनियर वाला जो होता है एक दबदबा रोब, इस तरह का बिल्कुल नहीं है। उनकी पर्सनैलिटी में बहुत पोलाइट है, लाइट, और अगर कोई बात समझानी होती है तो आयशा थोड़ा सा ये कर लेती तो कितना अच्छा होता, आयशा तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। तो फिर जाते हुए जब प्रोग्राम ख़त्म होता तो कहता है आयशा अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ। तो इतना बड़ापन है उनमें, उनकी पर्सनैलिटी में कि मैं क्या बताऊँ कि मैं कहती हूँ मैं अगर किसी पर्सनैलिटी से इंस्पायर हुई हूँ तो वो जमशेद रिजवानी साहब की पर्सनैलिटी है। और वाकई सीनियर लोग इसी तरह के होते हैं और जूनियर को अगर जब समझाना होता है तो पता ही नहीं चलता। लाजिम बात है हम लोग, मैं कहती जूनियर हैं, जितना सीख लें उन तक नहीं पहुंच पाते और सीखने की तो कोई उम्र नहीं है। और जब मुझे कहते तो आयशा नाराज़ है तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं नाराज़ नहीं होती, बल्कि मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझे समझाता है, कोई सिखाता है, बड़े भाइयों की तरह है। मैं कहती हूँ हमारे सर जमशेद साहब, तो दुआ है खैर आफियत के साथ वापस आएँ। और उनकी सीट खाली है, जब हम न्यूज़ रूम से गुजर रहे होते हैं, गुजर के ऊपर आते हैं अपस्टेयर पर, तो एहसास होता है कि वो नहीं है और वो जो इंतजाम संभाल रहे होते हैं तो मुझे लग रहा होता है मैं कि तो जमशेद साहब नहीं है तो देखो यार फलां ये कर रहा है ये कर रहा है। अगर जमशेद साहब होते तो हर चीज़ नज़्म ज़ब्त के साथ होती। तो अगर जमशेद साहब मुझे सुन रहे हैं, घर में बैठे हैं, तो सब वापस आ जाएं, जल्दी से आ जाएं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत डाले। और जब आप आएंगे तो हम यही केक काटेंगे, जी बिल्कुल आएंगे तो केक भी काटेंगे और फिर जो है खुशी सेलिब्रेट करेंगे, एक सेहत की खुशी सेलिब्रेट करेंगे। और अल्लाह ताला क्योंकि आपको हयाती दे, मैं कहती हूँ बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। तो खालीपन का एहसास होता है अगर एक कोलीग ना हो और वो भी वो बंदा, वो मुखलिस बंदा जिनके मैं कहती हूँ जिनके आने से खुशी होती है और जो सिखाते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में बोलते हैं। तो सर जी आपकी कमी जो है हम लोग महसूस कर रहे हैं, जल्दी से ठीक हो जाएं और वापस आ जाएं। अच्छा, ये बात करेंगे थोड़ी सी गर्मी के हवाले से, जो जिस तरह का माहौल है, एक तो कोरोना का खौफ है, दूसरा गर्मी है। देख लें कोरोना पेशेंट रोज बढ़ रहे हैं, 6000 तादाद होती जा रही है पर डे के हिसाब से और कहते हैं कि अब ये पीक टाइम आने वाला है 6000 से खुदा न खास्ता तादाद मजीद बढ़ेगी, 10,000 डेली जाएगी। तो ख्याल कीजिए, एहतियात कीजिए। और मैं अगर मास्क लगा के शो कर रही हूँ तो सिर्फ ये बताने के लिए कर रही हूँ यार एहतियात करें। अगर मैं मास्क लगा के शो कर सकती हूँ तो आप अपने बहुत सारे काम ऐसे क्यों नहीं कर सकते? चेहरा दिखाना जरूरी नहीं है यार, ये तो हम दिखाते रहेंगे, जब जिंदगी होगी तब ना। तो अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूरी है कि सारी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। गर्मी अपनी जगह पर है और गर्मी के साथ साथ कोरोना भी है। और मानेंगे कि जब मैं यहाँ आती हूँ सुबह तो दिन चढ़ चुका होता है, 9 बजे भी अच्छी खासी गर्मी होती है और जब मैं वापस जा रही होती हूँ, लेकिन मैं यही देखती हूँ कि लोग एहतियात नहीं कर रहे। गर्मी का बहाना, यार गर्मी है, कभी ये बहाना, यार कोरोना कहाँ है। तो कोरोना जो है कोई जिन नहीं है जो नज़र आ जाएगा, ये एक बीमारी है। और आप सुन रहे हैं और 4 महीने से सुन रहे हैं यार आप। अगर आपको मीडिया पे देख रहे हैं, आप न्यूज़ में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो अभी भी यकीन नहीं आया आपको। और खुदा न खास्ता किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई घर में कोई फैमिली में अफेक्टेड होगा तो फिर यकीन आएगा। तो दुआ करें,
ایسا ٹائم نہ آئے، کیونکہ میرے آفس میں میرے بہت سارے کولیگ افیکٹڈ ہوئے ہیں. تو میں بار بار کہتی ہوں کرونا ہے اور اپنا خیال رکھیے، احتیاط کیجیے اور پھر اللہ پر چھوڑ دیجیے، انشاءاللہ بچت ہو جانی ہے. اچھا جی، ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر نثار چودھری صاحب ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، کیونکہ آج کل ڈاکٹر صاحب ڈپریشن بڑھ گیا ہے. میں سمیت جو ہے، میں بھی کہتی ہوں کہ میں بھی کبھی کبھی ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں، حالانکہ بہت بولتی ہوں یہاں کی حد تک تو میں بول کے چلی جاتی ہوں، لیکن گھر جا کے ڈپریشن ہو جاتا ہے. کہیں کسی سے ملنا نہیں ہے، جلنا نہیں ہے، سوشل لائف ختم ہو گئی ہے. پہلے بھی سوشل لائف میری محدود ہوا کرتی تھی، لیکن اتنی بھی نہیں تھی کہ اب جیسے ہم ایک کوزے میں بند ہو گئے ہیں، ایک ڈبے میں بند ہو گئے ہیں. تو اس پر ہم آپ سے بات بھی کریں گے، اور ہمارے ساتھ سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں. رانا ممتاز اسود صاحب ہیں، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ. کیا کیا چل رہا ہے آج کل، یہ بتائیں. اس کرونا کے اس میں خوف میں، ڈر میں آپ کے سوشل ورک بھی چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ اور کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو یہ پوچھوں گی کیا چل رہا ہے؟ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ جیسے لوگوں کو امید ہی نہیں تھی یا پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک دم سے کرونا آ جائے گا اور اس طریقے سے بے روزگاری بھی ہو جائے گی، لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے. سب سے زیادہ پرابلم تو ڈیلی ویجز کو آیا کہ جو ڈیلی کماتے ہیں، ڈیلی کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے حالات کے اندر جو سوشل تنظیمیں ہیں یا جو سوشل ورک ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور بیسیکلی اسی وقت اور اسی ٹائم کے لیے تیاری بھی رکھنی چاہیے. تو الحمدللہ سب سے پہلے تو ہم نے ایک راشن کے حوالے سے پروجیکٹ ڈیزائن کیا. ٹھیک ہے، راشن دینا ہم نے لوگوں کو. اب بھی جاری ہے کیونکہ رمضان شریف میں تو بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے این جی اوز نے ورک کیا، نظر بھی آئے، یہاں بھی گیسٹ آئے اور انہوں نے بتایا عائشہ ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. راشن اس وقت لاک ڈاؤن بھی تھا، اب جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے تو بزنس پھر بھی افیکٹڈ ہے، اتنا نہیں ہو رہا، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے. ہم نے بیسیکلی تو دو سٹیپس ہم نے کیے. ایک تو اس وقت فوراً جس وقت لاک ڈاؤن کیا گیا ایک دم لوگ بے روزگار رمضان شریف سے پہلے. پھر سیکنڈ ہم نے رمضان شریف کے اندر راشن پروجیکٹ کے حوالے سے ایکٹیویٹیز اور چیزیں کی. اب جو اسپیشلی اب ہم کر رہے ہیں، اب اویئرنیس کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں تھرو فیس بک، تھرو واٹس ایپ گروپ، اور جس طریقے سے بھی کہیں بھی اگر تھوڑی بہت کوئی گیدرنگ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ احتیاطی تدابیر کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر ورکنگ کریں. اگر یہ چیزیں ہم کریں گے تو اس سے بہتری ہوگی. اور اس وقت میرا خیال ہے ضرورت بھی اویئرنیس کی ہے. بالکل. اور یہ بتانا ہے ماسک گلے میں لٹکانے کی چیز نہیں ہے یار، یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں. ماسک لگائے، ماسک کہاں، یہ گلے میں ہے نا، تو گلے میں ہے تو اٹک جائے گا خدا کے بندے، تو فائدہ کیا ہوا؟ بتائیں کہ بینیفٹ کیا ہے لوگوں کو. اب کئی لوگ تو ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر ہم ماسک لگاتے ہیں ہمیں پرابلم آتی ہے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں فیس کرتے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ زیادہ ڈیمیج ہو گئے، جو سانس کی پرابلم آ رہی ہے، ہمارے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے تو لیول کم ہو جاتا ہے. تھوڑی سی وہ مشکل ہے نا، وہ برداشت کر لیں، وہ زیادہ اچھا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ بھی اس طرح کے اسپیشلی جہاں پہ گیدرنگ ہو وہاں پہ تو بہت ضروری ہے. ڈاکٹر نثار صاحب کیا کہیں گے آپ، کیا دیکھنے میں لگتا ہے اس وقت؟ ایک تو سب سے پہلے روہی ٹی وی کا آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے آج اتنے اہم موضوع کے لیے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. تو ایک تو جو ہمارے فرنٹ لائن کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جس میں ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، صحافی برادری ہے، یہ ایون سوشل ورک کرنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، بہت سے ڈاکٹرز، پیرامیڈکس کی جو ہے نا وہ اسی وجہ سے ڈیتھ ہو رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آج کا ٹاپک بھی آپ نے بتایا کہ ہمارا ڈپریشن کے حوالے سے ہے. بیسیکلی یہ تین اس وقت چیزیں چل رہی ہیں. ہمارا ڈپریشن بھی ہے، انگزائٹی بھی ہے اور سٹریس بھی ہے. یعنی اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے ڈپریشن سے کیسے نکلنا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے سٹریس لیول پہ بھی قابو رکھنا پڑے گا، اور ہمارے جو انگزائٹی کے ایشوز ہیں اس کو بھی ہمیں اوور کم کرنے کی ضرورت ہے. باڈی پہ کتنا اثر کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی کبھی گردن میں کھچاؤ، کل یہ میرا حال یہی تھا کہ مجھے کھچاؤ فیل ہو رہا تھا، پھر جا کے ایک ریلیکسیشن میں نے کھائی اور پھر جا کے مجھے تھوڑا ریلیکس ہوئی میں. تو واقعی یہ باڈی پہ کتنا اثر انداز ہو رہی ہے؟ بیسیکلی اس کا نا فزیکل اور سائیکولوجیکل دونوں طرح کے اس کے ایفیکٹس آ رہے ہیں ڈپریشن کے حوالے سے. فزیکل ایفیکٹس یہی ہیں جو آپ نے بتایا ابھی کہ جی اس کا آپ کا نیک جو ہے اس پہ یا آپ کے جو مسلز ہیں اس میں پھسا جاتا ہے، اس کا ایپیٹائٹ جو آپ کا ہے وہ لو ہو جاتا ہے، کھانا پینا اپنا آپ کا کم ہو جاتا ہے. اور میں یہاں روز بتا رہی ہوتی کہ میں 4 میل، اور کل تو 2 میل نہیں کھائے جا رہے تھے مجھے. ایسے
اور یہ ہے کہ آپ کے نیند کا سلیپ کے آپ کے ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ آپ کے فزیکل جو پرابلمز ہیں یہ اس میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ جیسے آپ کا ڈپریشن کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہ جو ہم لوگ نیوز چینلز پہ یا سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہم تک نیوز آ رہی ہوتی ہیں, یہ بھی لوگوں کو بہت زیادہ پینک کر رہی ہیں. اس میں ایک قسم کا زیادہ ڈپریس ہو رہے ہیں لوگ, سیڈنس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. اس کو اگر ہم سائیکولوجیکلی طور پہ لے کے آئیں گے تو اس میں یہ کہ اس میں سیڈنس بڑھتی چلی جا رہی لوگوں میں. جب سیڈنس بڑھے گی, ڈپریشن لیول اور بڑھے گا, ان کا جو امیون سسٹم ہے وہ ویک ہوتا چلا جائے گا. اور بیماری جو ہے وہ کسی بھی طرح کی, نہ صرف اس کے کووڈ-19 کے حوالے سے بلکہ کوئی بھی اور جو بیماری ہے وہ زیادہ جلدی اس پہ اثر کرے گی جس کا امیون سسٹم ویک ہوگا. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے لیے ہیلتھی ڈائٹ ہو, پراپر پوری سلیپ ہو, جس کو آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے 6 سے 8 گھنٹے آپ کم از کم نیند اپنی لیں. نیند پوری ہو, ڈائٹ آپ کی اچھی ہو, تھوڑی بہت ایکسرسائز, واک جہاں پہ بھی ممکن ہو سکے. اگر آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں, پارکس وغیرہ بند ہیں, کوئی مسائل وہاں پہ چل رہے ہیں, آپ گھر میں کر سکتے ہیں, اپنے کمرے میں کر سکتے ہیں, چھت پہ کر سکتے ہیں, جہاں پہ ایزی ہو سکے وہاں پہ آپ اس کو لیں. اور دوسرا یہ کہ آپ جس چلڈ کولڈ جو چیزیں ہیں, ٹھنڈی جو چیزیں ہیں, لائک جیسے بیوریجز ہمارے یا آئس کریم ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اس سے تھوڑا اوائڈ کریں. یخ پانی پینا ہے, ٹھنڈا یخ ہو, یار گرمی ہے بہت زیادہ, تو یہ چیز بڑی کاؤنٹ کر رہی ہے اور فوراً یہ چیزیں گلے کو پکڑ رہی ہیں. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب آپ کا گلا افیکٹ ہوگا اس سے اور کچھ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں. اس سے آپ کو بات کا یہ تھا کہ تھروٹ کا کوئی ایشو بنا اور اس سے آپ کو ٹمپریچر ہو گیا, ٹمپریچر ہوا, آپ نے کوئی ایسی میڈیسن کھائی, اس سے آپ کو کف آنا شروع ہو گئی. یہ ایسی سمٹم آج کل چل رہی ہیں کہ جو آپ کو ڈائریکٹلی جو ایک وائرس ہے, کرونا وائرس ہے, اس کی طرف لے کے جا رہی ہیں, جس سے بچنا بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, پانی روم ٹیمپریچر پہ یا تھوڑا گرم پانی جتنا آپ پی سکتے ہوں وہ آپ لیں. اپنی ڈائٹ کو بہترین جو ہیلتھی ڈائٹ ہے گھر میں بنائیں, ہوم میڈ ہو, بازار کی چیزوں سے بالکل اوائڈ کریں, آپ لا کے گھر میں اپنے تیار کریں. اور اپنے بچوں کو اور خود کو کوشش کریں کہ آپ میکسیمم جو ہے آپ کا ہے وہ آپ گھر میں ٹائم گزاریں. یا جو لوگ آفس ورک والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ اپنا ماسک اور یا گلوز, یہ دونوں چیزیں, یہ ادروائز ماسک تو بہت ضروری ہے, بالکل وہ پہن کے اپنی ورک پلیس پہ جائیں. اچھا, شروع میں تو کہا جا رہا تھا کہ یار کوئی جس کو مسئلہ ہو وہی لگا لے ماسک, ضروری نہیں ہے ہر ایک کو لگنا. لیکن جو یہ جب تحقیق آ رہی ہے, دیکھا جا رہا ہے کہ اچھے بھلے لوگ بھی افیکٹڈ ہوتے جا رہے ہیں, تو اب کون, اور پھر سمٹم بھی نہیں ہے, اب تو وہ ہو گیا نا کہ کورونا جو کیریڈ ہے اس کے سمٹم بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے اب ہر ایک کو ماسک لگانا ہے. پتہ نہیں کس کو ہے اور کس کو نہیں ہے. تو جب ہم سانس لیتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو پھر جو ہے یہ چیزیں جو ہے لگنے کے چانسز زیادہ ہیں. جیسے ابھی رانا صاحب نے کہا کہ جی ہم اس پہ اب سوشل جو ہے اس کو یہ ہم کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جا کے اویئرنیس دیں. بیسیکلی اب یہاں پہ ہمارا جو جن لوگوں کو اس بات کا شعور آ چکا ہے ان کا بھی یہ رائٹ بنتا ہے کہ ان لوگوں کو کم از کم وہ کسی بھی حوالے سے, وہ پینافلیکس کی صورت میں, وہ کہیں بل بورڈ کی صورت میں, کہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے, کہیں اپنے وائس میسج کے ذریعے, وہ کہیں نہ کہیں پہ اپنا میسج ضرور لوگوں کو دیں. اور اس پہ یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کو مزید اس پہ سختی کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو بالکل کسی بھی طرح کا ان کا مارکیٹس میں آنا, ان کا کہیں ادھر ادھر جانا, اس میں جب تک ماسک نہیں ہوگا تو الاؤ نہیں ہوگا. اس سے یہ ہے کہ ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ اگر دونوں لوگوں نے جو جن کا آپس میں کمیونیکیشن ہو رہا ہے کسی طرح کا, اگر دونوں نے ماسک پہنا ہوا ہے تو ان کو 1.5% صرف چانسز ہیں کہ ان کو کورونا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے نہیں پہنا ہوا دونوں نے تو ان کو 100% ہے اگر اس میں سے کوئی ایک افیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک بندے نے پہنا ہوا ہے جس کو وہ افیکٹ ہی ہے اور دوسرے نے نہیں پہنا, پھر اس کے بارے میں ہے کہ اس کو تقریباً یہ ہے کہ آپ 50% سے 60% تک آپ کی بچت ہو سکتی ہے. یہ ایک اتنی اہم ضرورت ہے, یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری زندگی کا, ہماری لائف کا حصہ اس کو بنانا پڑے گا. مجھے اچھا لگتا ہے, میرے گیسٹ جو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اور میں نے جب سے ماسک لگانا شروع کی, اب دوسرا ہفتہ ہے میں بھی لگا رہی ہوں, اور میرے گیسٹ بھی لگاتے ہیں باقاعدہ, اور ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ عائشہ جو ہے صحیح ہے اور ہمیں بھی لگانا چاہیے, اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں. تو اچھی بات ہے یار,
وہی بات ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ دکھائیں. اب وقت ایسا آ گیا ہے، کٹھن وقت آ گیا ہے، کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، تو اپنی احتیاط تو ضروری ہے یار. آپ بچیں گے تو اپنے بچوں کو بچائیں گے نا. تو بات تو یہ ہے. ممتاز آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ کے علاقے کی سچویشن کے حوالے سے جانتے ہیں. تو آپ جسے اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں، تو جس علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں اور آپ لوگ علاقہ سیم ہے، اکٹھے میں بتاتے چلو، تو وہاں کے لوگوں کو بتانا کتنا آسان ہے یا مشکل ہے، یہ بتائیں. اب ڈاکٹر صاحب نے جو بات کر رہے تھے کہ اگر میری طبیعت صحیح ہے اور میں نے ماسک نہیں لگایا تو کوئی میرے سے پوچھتا تو میں کہتا ہوں جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں لگانے کی. لیکن مجھے اس چیز کا خیال نہیں ہے کہ میں آگے جس سے مل رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ افیکٹ ہی ہو. اگر وہ افیکٹ ہی ہے، میں نے ماسک نہیں لگایا، تو ڈیفینیٹلی اس سے مجھے بھی یہ پرابلم اور یہ چیز آئے گی. دوسری ہے کہ یہاں پہ میں تھوڑا سا خواتین سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آج کل بچے گھر میں ہیں، مرد حضرات اگر باہر سے اندر آتے ہیں، اگر ہماری گھریلو خواتین اس حوالے سے بالکل اویئرنیس ہے اور انہیں ان چیزوں کا پتہ ہے، تو جو بھی باہر سے بچہ ہے یا گھر میں کوئی بھی مرد آئے تو سب سے پہلے اس کے ہینڈ واش کروائیں، دین اس کے بعد ہینڈ سینیٹائزر اس کو یوز کروائیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آج کل خوراک کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ خوراک پہ ہم لوگ بالکل توجہ نہیں دے رہے. جس طرح کہا جا رہا ہے کہ گرین ٹی دن میں کم از کم 1 یا 2 دفعہ خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں. یخنی کے حوالے سے آ رہا ہے، پانی بالکل ٹھنڈا نہ ہو. وہ جو گھڑے کا پانی یوز ہوتا تھا یا جو بالکل ہلکا ٹھنڈا پانی ہوتا تھا، اگر وہ یوز کیا جائے وہ پرانی روایت کو رکھا جائے، برقرار رکھا جائے، بلکہ واپس اسی پہ جایا جائے اور کیا جائے. تو یہ جو خواتین کے حوالے سے، پھر خواتین ڈیفینیٹلی دن میں ٹی وی وغیرہ بھی دیکھتی ہیں اور مکمل اویئرنیس اس حوالے سے چلائی جا رہی ہے، کی جا رہی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے لیڈیز کا بہت زیادہ کردار بن رہا ہے اور لیڈیز کو اپنا رول جو ہے نا وہ پلے کرنا چاہیے. ایک اور چیز بھی ہے، جیسے رانا صاحب نے ابھی بڑی زبردست بات کی ہے کہ جو بندہ گھر آ رہا نا باہر سے، آپ کوشش کریں کہ کوئی ایسا سسٹم بنا لیں گھر میں کہ اس کی کلوتھنگ کا سسٹم، اور اس کے کہہ لیں کہ جب گھر آ رہا ہے تو اس کے یعنی کہ اگر شاور لے سکتا ہے تو دیٹس گڈ. ادروائز وہ اپنے آپ کو یہ ہاتھ اور یہ باقی اپنا جیسے باوضو ہو کے کہہ لیں جی اس نے جانا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنا ہاتھ منہ دھوئیں اور اپنے آپ کو بالکل کہہ لیں کہ سینیٹائز کر لیں پوری طور پہ، پھر آپ جائیں. اور دوسری بات جو ابھی انہوں نے کی رانا صاحب نے، وہ یہ ہے کہ جو ہماری اویئرنیس کا عالم ہے. اب یہ کہ بچوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سائیکالوجسٹ کی حیثیت سے میں آپ سے یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو، جو ہمارا اس وقت نیوز چینل پہ ایک فگر چل رہے ہوتے ہیں جی اتنے آ گئے، اتنے ہو گئے، اتنے بڑھ گئے، اتنے کم ہو گئے، اتنے مر گئے، اتنے یہ ہو گیا، کوشش کریں کہ بچوں کو ان چیزوں سے تھوڑا دور رکھیں، نیوز سے دور رکھیں. اس کی ریزن ہے کہ ان کا ابھی تک وہ کہہ لیں کہ سائیکولوجیکلی اور مینٹلی طور پہ اتنے وہ میچور نہیں ہیں، ان پہ ایفیکٹس زیادہ آتے ہیں. اور میرا بیٹا 4-5 سال اس کی ایج ہے، وہ مجھے پوچھتا ہے پاپا آپ اب کرونا چلا گیا تو میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں نجات سینٹر پہ، مجھے بتائیں کہ میں نے وہاں پہ. میں کہتا نہیں بیٹا آپ نہیں جا سکتے، ابھی ہوا ہے، آج بھی ہوا. کہتا چلے میں باہر تک آ جاتا تو باہر تو نہیں ہے نا، وہ وہاں پہ ہے. یعنی مقصد یہ کہ جب آپ بچوں کو باؤنڈ کرنا چاہیں گے نا گھر تک، وہ رہ سکتے ہیں. آپ ان کی ایکٹیویٹیز ہیلتھی کر لیں. مقصد یہ کہ آپ ان کے ساتھ گھر میں انڈور گیم کھیل لیں، ان کو آپ کوکنگ کی طرف لے کے آ جائیں. ان کو آپ میں نے اب جیسے کہ آپ بچوں کو گھر میں چھوٹا سوئمنگ پول آپ رکھ کے دے سکتے ہیں، اس پہ بچے اپنے آپ کو، یعنی آپ نے ان کو موبلائز رکھنا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے، کل بھی میں بات کر رہی تھی ڈر کی. تو بچپن میں ہمیں جن چیزوں سے ڈرایا جاتا تھا، آج کے بچے ان چیزوں سے نہیں ڈرتے. ہم لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا جھوٹ بولو گے تو زبان کالی ہو جائے گی، اور یا ناک لمبی ہو جائے گی، ٹیڑھے میرے منہ بناؤ گے تو ہمیشہ کے لیے ایسے ٹیڑھا ہی ہو جائے گا منہ. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں بتائی جاتی تھی، یہ ڈرایا جاتا تھا، مائیں ڈراتی تھی. اچھا آج کے بچے کرونا سے تو ڈر گئے، یہ تو آپ مانتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں کرونا خطرناک ہے، لیکن ہر وقت ڈرانا جو ہے وہ اس سے بچے کی نفسیات پہ کیا اثر پڑتا ہے، یہ بتا. بہت بیڈ ایفیکٹس آتے ہیں بچوں کے. آپ بچوں کو کوئی ایک لائٹ ایگزامپل دے کے، ان کو کچھ اور طرح کی سینیریو دے کے ان کو آپ یعنی کہ سمجھا سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹلی اگر کسی بھی بندے کو، اس پہ تو وہ ٹراما والا صورتحال بن جائے گی کہ وہ تو بالکل سمجھے گا کہ شاید اللہ رحم کرے باہر پتہ نہیں کہ ایسے موت پھر رہی ہے اور میں جیسے باہر جاؤں گا تو میں اس کے نرگے میں آ جاؤں گا، میں واپس نہیں آ سکوں گا. تھوڑا سا اس پہ آپ کو نا بچوں کے ساتھ وہ ایک فیز پہ لے کے آنا پڑے گا کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ پولائٹلی آپ کو ان کو ڈیل کریں. اور ان کو اور اگر سمجھانا بھی ہے تو ان کو جو ہے قصے کہانی جیسے ہم بچپن میں سناتے تو اس طرح بتائیں یار یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. یہ سائنس آج کل تو بچے جو ہے چھوٹے چھوٹے سائنٹسٹ ہیں میں کہتی ہوں، تو ٹیکنیکل وے میں سمجھائیں تاکہ بچہ جو ہے انڈرسٹینڈ کرے اور وہ خود ہی احتیاط کرے، خود ہی اپنا خیال رکھے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو پھر ایک مرتبہ، اور وہ بھی شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے کچن میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ لیکن آج کوکنگ نہیں ہونے جا رہی، یہ بھی میں بتا دوں، لیکن آپ نے کرنی ہے، مجھے پتا ہے۔ تو گھر میں شمع کوکنگ آئل آپ نے استعمال کرنا ہے اور لانا ہے۔ تو آج کیونکہ کل سے پچھلے ہفتے سے گرمی ہے لیکن بڑھ گئی ہے، فرحان بھائی آپ کو ویلکم کہیں گے جی۔ اور کیونکہ میں بھاگتے بھاگتے وہاں تک گئی ہوں، وہاں سے بھاگ کے یہاں آئی ہوں تو میرا ساتھ چڑھ گیا ہے۔ تو بتائیے کیا بنا رہے ہیں اور کیسے ہیں آپ، طبیعت کیسی ہے؟ جی اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت ہوں۔ غیر حاضر رہی آپ کی، کہاں رہے آپ، کہاں گم رہے؟ بہاولپور تھا میں، اچھا 2 دن سے۔ تو سیر سپاٹا کر رہے تھے آپ، کیا کر رہے تھے؟ نہیں سیر سپاٹا نہیں، ایک فوتگی کے سلسلے میں جانا پڑ گیا بہاولپور، اللہ رحم کرے۔ جی بالکل۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی منٹ مارگریٹا، بہت شدت ہے گرمی کی لہٰذا، تو آج ہم نے سوچا کہ ایسا ڈرنک بنائیں جو ریفریش کر دے۔ مارگریٹا، جی منٹ مارگریٹا، مشکل سا نام ہے، اوکھا سا نام ہے۔ اچھا جی، مگر بہت جتنا نام مشکل ہے تو ریسیپی بالکل سو سمپل از دیٹ، سو سمپل۔ اس میں چند ہمیں صرف چیزیں درکار ہوں گی، منٹ، پودینہ، ٹھیک ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، بالکل، شوگر، چینی، آپ کسی بھی چینی بھی لے سکتے ہیں، اور لیمن جوس، ٹھیک ہے، لیمن جوس، اور کوئی بھی آپ ڈرنک لے لیں، وائٹ ڈرنک، کوئی بھی اچھا برانڈ جو بھی آپ پسند کرتے ہیں وہ لے لیں، اور سوڈا لے لیں، آپ یہ لے لیں، وہ دیسی سوڈا لینا ہے یا اچھا والا سوڈا لینا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کوئی بھی مارکیٹ سے سوڈا لے لیں اور اس کو اس میں استعمال کرنا ہے، اور آئس، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آئس کا کم استعمال کریں، ٹھیک ہے، تاکہ گلا خراب نہ ہو۔ لیکن اب یہ بھی نہیں ہے کہ گرمیوں میں ہم بالکل جو ہے گرم پئیں کوئی بھی ڈرنک، تو یہ وہ مزہ نہیں آتا نا، تو تھوڑا ہلکا سا ٹھنڈا ہونا بہت ضروری ہے، ہلکا ہلکا آپ ٹھنڈا پی سکتے ہیں۔ اور جی بات ہو رہی تھی کوئی بھی سوڈا لے لیں اور اس کو استعمال کریں، اور منٹ جو ہے اس میں استعمال کیا جائے گا کہ جیسے کہا جا رہا ہے، فرحان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس میں منٹ استعمال کرنا ہے، یعنی پودینہ لینا ہے آپ نے، چینی لینی ہے، اور ساتھ جو ہے لیمن لینا ہے۔ لیمن کے جو ہے کتنا لیمن لینا ہے، 2 سے 3 لیمن ہو جی، 4 لیمن ہو، جوس لیمن آ رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے سوڈا اس میں ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اب اس میں تقریباً 4 چمچ چینی کے ہم ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ منٹ۔ اچھا اس میں پانی بھی جائے گا یا نہیں؟ نہیں جی، پانی بالکل نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں پانی نہیں جائے گا۔ اچھا جن لوگوں کے بی پی لو ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیسے ان کے لیے ٹھیک ہے، مزے کا یہ منٹ مارگریٹا لے سکتے ہیں؟ تو گرمیوں میں اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے جی، آپ بنائیں گے اور یہ جی، اور بالکل بن گیا تو آپ بنائیے گا۔ اور میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتی ہوں، ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھتی ہوں کہ گرمیاں جب ہے اور بات ہو رہی تھی ڈپریشن کی، تو فوڈ کیا لینا ہے اپنی ڈائٹ میں، کیا کس چیز کو شامل کرنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنے آپ کو یہ کریں کہ جو لیکوڈ ہے وہ آپ زیادہ لیں، جس میں جوسز آپ کہہ سکتے ہیں، فریش جوس ہے، اس میں پانی ہے، اس میں دودھ ہے، یہ چیزیں آپ اس میں زیادہ انٹیک کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کی ڈائٹ کا جو شیڈیول ہے بنا ہوا، آپ اس کے حساب سے اپنی ڈائٹ لیں۔ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ڈائٹ کا شیڈیول انہوں نے چینج کر لیا جی، رات کو لیٹ تک جاگتے رہتے ہیں، یہ تو بچہ پارٹی کے کام ہے، کیا کیا جائے؟ اب صبح اٹھ کے وہ اپنا ایک تو بریک فاسٹ نہیں لے رہے لوگ، جی بالکل، آپ اپنا ایک ہیلتھی بریک فاسٹ لیں، لیکوڈ پورا لیں۔ اب جیسے آج کل کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کم از کم 1.5 سے 2 لیٹر پانی جو آپ ڈیلی آپ لیں، آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ دوسرا یہ کہ آپ کا جو شیڈیول ہے، روٹین ہے کھانے کا، اور اس میں جو ایک وقفہ ہونا چاہیے 4-6 گھنٹے کا، اس کو بھی مینٹین کریں، تو ہیلتھی ڈائٹ کے ساتھ آپ اپنی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، کبھی بی پی لو نہیں ہوگا آپ کا۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی کہ آپ نے اپنے آپ کو وہ رکھنا ہے کہ ہاں اس میں، تو پھر صاف بات ہے کہ مسئلہ پھر یہ ہوگا کہ آپ اپنی ڈائٹ پوری نہیں لے رہے ہوں گے۔ یہی حال میرا ہے نا، بتا رہی تھی 2-3 دن سے، 2 ہفتے سے بلکہ بریڈ ہی یوز کیے جا رہی ہوں، یہاں آنا ہے اور لائٹ سا ناشتہ کرنا ہے، پھر یہاں جو ہے 2 سے 3 گھنٹے، 2 گھنٹے شو ہے، اس سے پہلے ہم لوگ یہاں ہوتے ہیں، تو بولنا ہے تو وہ میرا بھی جو ہے یہی حال ہے، سر میں چکر فیل ہونے، معذرت کے ساتھ یہ حقیقت ہے، کیونکہ کل جو ہے میری اچھی خاصی جو ہے طبیعت ناساز تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ شو کیسے کروں گی، تو پھر میں نے جو ہے کچھ انرجی والی جو ہے خوراک لی، کچھ ڈائٹ لی، کچھ میں نے بھی جو ہے لیمن جو ہے نچوڑ کے پیا کہ ضروری ہے، شکنجبین پی میں نے، تو پھر میں نے اپنے آپ کو بیٹر فیل کیا، اور صبح جب میں نے ناشتہ کیا، تگڑا ناشتہ کیا، بس بہت ہو گیا، بریڈ بہت کھا لی،
میں نے باقاعدہ پراٹھا لیا اور اس کے ساتھ میں نے جو ہے فرائڈ جو ہے آپ نا ایک اپنا ایک مینیو ایک ویکلی آپ اس کو ایک مینٹین کریں. میں سب لوگوں کو یہ بات کہوں گا کہ اپنا ایک نا کھانے کا ایک آپ کا جو ہے نا اس کو ایک لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ایک شیڈیول ہے کھانے کا مینیو جو ہے اس کو مینٹین کریں. آپ پورا ویک اگر بریڈ کے 2 سلائس ہی لے رہے ہوں گے تو صاف بات ہے اس میں بھی وہ پوری طرح سے آپ کو کیلوریز نہیں آ رہی, انرجی پوری نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, آپ کو اس وقت اس کے ساتھ آپ کو دودھ بھی چاہیے, اس کے ساتھ آپ کو فروٹ بھی چاہیے, اس کے ساتھ آپ کو کاربوہائیڈریٹس یعنی کہ آپ کو روٹی بھی چاہیے ہے. آپ وہ ساری چیزیں اس میں نا ایک روٹین اپنی بنا لیں, آپ اس کے حساب سے اپنی چیزوں کو مینج کریں. کوئی بھی یہ تو روٹین میں آپ کھاتے ہو تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے جو چاہیے آپ کو تو وہ نہیں مل رہی ہوتی, کیلشیم وٹامن جو بھی آپ کو باڈی کو ریکوائر ہے. جناب ممتاز صاحب سے بات کرتے ہیں. ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں جو ہم پوچھتے رہیں گے. رانا صاحب بیٹھے ان کے پروجیکٹس کے حوالے سے جانتے ہیں کون کون سے پروجیکٹس ہیں جن پہ آج کل کام ہو رہا ہے. میم ویسے آج کل تو جس پروجیکٹ کی ضرورت ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہم وہ اس میں کر رہے ہیں. روہی چینل کے توسط سے ایک تھوڑی سی یہ ریکویسٹ کرنے چاہیں گے کہ جو بھی بڑے شاپنگ مال ہیں, پلازا سینٹر ہیں, اس طرح کی جو ایکٹیویٹی جہاں پہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں وہاں پہ کم از کم آج کل سینیٹائزر گیٹس آ رہے ہیں, ان کو باہر ڈسپلے کیا جائے. یہ اب نہ سینیٹائزر گیٹ جو آتے ہیں اس کے بعد صرف نظر آتے ہیں, کام کرتے ہوئے دکھتے نہیں ہیں, کہیں بھی نہیں دکھ رہے. یہ میں صحیح آپ کو بتا دوں تو یہ میرے آنکھوں دیکھا حال ہے. میں نے جہاں جہاں دیکھے ہیں وہاں ورک نہیں ہو رہا. سٹارٹ میں تو کچھ دن چلتے ہیں, اس کے بعد وہ بند نظر آتے ہیں. اس کی وجہ جانتے ہیں. ثنا ہمارے ساتھ ملتان سے, ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم ثنا. ہیلو ثنا, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ. کیسی ہیں آپ؟ ہاں جی اللہ کا شکر ہے. میں نے نا بہت اچھا پروگرام ہے یہ جو کورونا ہے اس کے حوالے سے. تو میں نے بھی ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی ہیں, ساتھ جو گیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بھی باتیں سنی ہیں. تو بہت اچھا پروگرام ہے, ایسے پروگرام کرتے رہنا چاہیے. تو ایک کوشچن ہے میرے ذہن میں کہ جیسے فیملیز آج کل ہاسپٹلس میں تو جگہ نہیں ہے, تو بہت سارے فیملی ممبرز ہیں 10 اور 11, تو اس میں سے 5 پیشنٹ جو ہیں ان کے ممبرز ہیں افیکٹڈ ہیں کورونا سے. تو 5 جو ہے جیسے اس میں کچھ بچے ہیں, ان کے ایک بڑا بھائی ہے وہ افیکٹڈ نہیں ہے. تو اب انہوں نے گھر والوں کی کیئر بھی کرنی ہے. تو اس صورتحال میں وہ کیسے اپنے آپ کو نفسیاتی اور ڈپریشن سے بھی بچائیں اور اپنے آپ کو دوسرے جو پیشنٹ ہیں ان کی کیئر بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو انہوں نے اس مسئلے سے بچانا بھی ہے. تو کیا احتیاطی تدابیر ہوں گی جو ان کے لیے ضروری ہے جو اپنائیں, اور کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچائیں کہ ان میں سے ان کا ایک بڑا جو ہے سسر ہے ان کا وہ وینٹیلیٹر پہ بھی پڑا ہوا ہے. تو کیونکہ قریب ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے تو ان کو بہت زیادہ ٹینشن میں پوری فیملی. تو کیا تدابیر اختیار کی جائیں کہ ان کو بس ذہنی طور پہ بھی فریش رہیں اور کیئر بھی کر سکیں. ثنا بہت بہت شکریہ آپ نے کال کی. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے افیکٹڈ بھی ہیں, 5 لوگ ہو گئے گھر میں, تو کس طرح جو ہے. اچھا اس میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ایک ان کے بڑے بزرگ ہیں جو کہ وینٹیلیٹر پہ ہیں, وہ تو ایک ان کا ایک میڈیکل کے ٹوٹلی طور پہ چلے گئے نا, وہ تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ جو فرنٹ لائن کے ہیں جو وہاں پہ ایڈمٹ ہیں جس جگہ پہ, وہ اس کو دیکھیں گے جی کس طرح سے ہو رہا ہے معاملہ ان کا. جو ان کے باقی لوگ ہیں گھر میں جن کا وہ پازیٹیو آ چکا ہے کورونا کا ٹیسٹ جو ہے, ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کو مکمل کوارنٹائن ہو جائیں گھر میں, اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں. جو بچے جن کو یہ نیگیٹو آیا جن کا اسی گھر میں رہتے ہوئے, مقصد یہ کہ ان کا امیون سسٹم کافی بہتر تھا تو وہ ان کے ساتھ ایسا ایشو نہیں بنا. تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر انہوں نے ان کو کوئی ڈائٹ ان کو دینی ہے یا ان کو کوئی ایسی چیز ان تک پہنچانی ہے تو کوئی ایک اپنا کوئی انڈیکیشن رکھ لیں, یا تو وہ جس جگہ پہ کوارنٹائن ہے آپ ان کو دروازہ ڈور لاک کریں. ہوتے ہیں قریبی. کل ہمارے جو ہے محسن ملک جو ہیں ہمارے اینکر پرسن ہیں, ان کو کرونا پازیٹیو آیا تھا, پچھلے دنوں میں بتایا بھی تھا ناظرین. تو ان کے بچے ہیں دو, تو جب پوچھا تو بچوں میں نہیں تھا, اور تو انہوں نے کہا میں نے ان کو اپنے وہ کہتے ہیں نا نانکے بھیج دیا کہ چلو بچے جو ہے ویسے گھر میں چلے جائیں جہاں سیف ہیں, جہاں ان کی ڈائٹ کی بھی وہ کی جائے گی, کیونکہ یہاں جو ہے ان کی وائف جو ہے ان کا خیال رکھ رہی ہے, وہ بچوں پہ فوکس نہیں کر سکتی. تو میں نے کہا بیگم بیچاری ان کا کہتے ہیں ان کا بھی کرا رہا ہوں, اللہ نہ کرے ان کا کرونا جو ہے پازیٹیو آئے. تو یہ اس طرح سے تو بھی کیا جا سکتا ہے, رشتے دار بھی تو ہوتے ہیں ان کے لیے ہے. اگر جن کا کوئی قریبی عزیز قریب نہیں ہے, ان کو وہاں تک ٹرانسپورٹ کرنے کا مسئلہ ہے, تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کو علیحدہ ہو جائیں وہ ان سے, اور دوسرے جو لوگ جو افیکٹڈ ہیں ان کو
تو क्वारंटाइन में चले जाएं, वो अपने आप को करें, और उनके जो डाइट वगैरह है उसका कोई इंडिकेशन हो कि जी ऐसे हमने इन तक पहुंचाना है, वो अपना खाना उठाएं और वो जाके लेके अपने खुद से अपनी वो बर्तन वगैरह जो है उनको वो साफ करें। और जैसे उन बच्चों ने डिप्रेशन से निकलना है तो उसके लिए ये है कि आप उनसे, अपने जो बड़े हैं उनसे टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, उनके पास ना जाएं, और कोई हेल्थी गेम्स जो हैं वो उस पर अपने आप को इन्वॉल्व कर लें। अपनी जो आजकल गवर्नमेंट ने ऑनलाइन स्टडीज़ का जो इशू जो उसको सॉल्व कर दिया है उस पर आ जाएं कि अपनी जो, अगर वो पढ़ रहे हैं तो अपनी स्टडीज़ को ऑनलाइन ले लें, अपनी बुक्स की तरफ चले जाएं, और कोशिश करें कि वो किसी को अपने पास घर में ना आने दें। अब एक इशू ये भी हो रहा है कि हम लोग ना घरों में भी इसलिए ताले अंदर से लगा लिए कि ताकि बाहर से लोग जो है या उनको पता हो कि अंदर जो है ना जाना नहीं है, तो इस तरह से भी किया जा सकता है कि बिल्कुल बंद कर लें। मैं ये बताता हूँ आपको, मुझे मेरे जानने वाले वो कह रहे जी कि हमने आपको मिलने के लिए आना है। मैंने कहा जी आप टेलीफोन पे राब्ता कर लेते हैं। कहते नहीं हम आएंगे, बच्चे हमारे बड़े उदास हो रहे हैं, मिलने आना चाह रहे हैं। तो अब मैंने यही घर में बनाया प्लान कि जी अगर वो आते हैं तो उन्हें प्रॉपर एक वो बताया जाए, इंडिकेशन दी जाए, आपने सैनिटाइज करना, अपने हाथों को मास्क पहनना है, क्या करें, क्या बताया जाए। खुदारा ये इन दिनों में एहतियात कीजिए, लोग नहीं रुक रहे। और ये कोई बात नहीं है कि हमने आपके घर आना है, बच्चे उदास हैं, तो बच्चा पार्टी ज्यादा समझदार है, उनको भी बताने की जरूरत है कि घर में आप सेफ भी हैं, प्रोटेक्ट भी हैं, दूसरों के घर में मत जाएं, हो सकता है वहां कोरोना पाया जाता हो, और खुदा र खास्ता आप अपने घर कोरोना लेकर आए, तो ये बहुत जरूरी है। अपने घरों में रहें, कोई बात नहीं है। कुछ टाइम अगर आ गया है मुश्किल का तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और मुमताज़ साहब से बात हो रही थी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो इनके सोशल वर्क के हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से आजकल कह रहे हैं कि हेल्थ पे हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं हेल्थ के हवाले से, अवेयरनेस दे रहे हैं? एक तो अवेयरनेस है, दूसरा ना एक हमारी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो अनएजुकेटेड लोग हैं, उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि किस तरीके से हमने करना और इस तरह। तो थोड़ा सा ये भी हम कर रहे हैं कि कंपनी के जो एसपीओज हैं उनको हम अवेयरनेस दे रहे हैं कि जो भी फैक्ट्री का मुलाजिम अंदर जाए उसे कम से कम हाथ धो के सैनिटाइज करके उसको मास्क लगा के देन वो अंदर जाए, क्योंकि फैक्ट्री में ऑलमोस्ट कोई 1000 के करीब 500 या भी इससे ज्यादा वो काम कर रहे हैं, लेबर इकट्ठी है। अगर खुदा ना खास्ता किसी एक शख्स को भी हो गया तो वो कोई 8 से 10 घंटे इकट्ठे गुजारते हैं, तो वो बाकी लोगों को भी फैलने का वहाँ पे खतरा है। इसी तरीके से कई जगह पे ये न्यूज भी आ रही है आजकल कि अगर किसी बैंक के अंदर चेक किया जा रहा है तो 4 या 5 लोग इकट्ठे इफेक्टिव हो रहे हैं। मतलब जहाँ पे भी कोई सोशल डिस्टेंस नहीं रखा जा रहा। दादरा के दफ्तर पता नहीं कौन सा शहर था, वहाँ 11 लोग हैं, पता नहीं 15 लोग हैं, उसमें से 11 लोग अफेक्टेड हो गए हैं। तो और भी बहुत सारे, बल्कि पब्लिक ऑफिस में जो है लोग अफेक्टेड होना शुरू हो गए हैं। लोगों में ज्यादा खराबी इसलिए पैदा हो रही है कि हम लोग जो एक बाजार से कोई चीज लेके आ रहा है ना बंदा, वो उसको प्रॉपर या तो उसको वॉश नहीं कर रहे, जो लेके आ रहा वो पूरी तरह से वो सैनिटाइज नहीं था, जिससे लेके आ रहा उसके साथ इशू था। ये चीजें बहुत सारी आपस में ना इंटरलिंक हो रही हैं, जिसकी वजह से इस वक्त जो मसला हमारे घरों तक जो कोरोना पहुंचा है उसकी वजह ये बनी है कि हम लोग बाहर से सामान कुछ ना कुछ लेके आए ना वही आप वाली बात है कि यहाँ पे अगर 5 लोग इफेक्ट हुए हैं तो कोई ना कोई तो लेके आया। अब बात दूसरी है, अच्छा इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो होना था वो हो गया। अब इससे अगला स्टेप आपका ये है कि आपने मोटिवेटेड रहना है, होपफुल रहना है, सैडनेस की तरफ नहीं जाना है, अपने आप को कहीं पे भी डिप्रेस या डीमोरलाइज नहीं करना। जहाँ पे आप डिप्रेस जाएंगे वहीं पे आपका इम्यून सिस्टम जो है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी और वो बीमारी आप पे गलबा कर जाएगी। उसमें आप जो लोगों कुछ ऐसे लोग हैं जिनको किडनी के इफेक्ट चल रहे हैं, कुछ लोग हैं डायबिटिक हैं, कुछ लोग हैं जिनके लीवर ट्रांसप्लांट हैं, कार्डिक वाले इशू वाले लोग हैं, इन लोगों को खास तौर पे मास्क लगाना पड़ेगा, अपनी डाइट पे तवज्जो देनी पड़ेगी, और जो उनकी मेडिकेशन चल रही है खास तौर पे वो मेडिकेशन उनकी प्रॉपर तरीके से वो अपनी कर रहे हैं। अच्छा, ये ना हो कि एक चीज हम डॉक्टर साहब नोट करते हैं, यहाँ कहा जाता है जो है बुजुर्ग लोग जो है ज्यादा कोरोना अफेक्टेड होते हैं, जबकि यहाँ पाकिस्तान में नौजवानों की रेशो ज्यादा है। आपने ये भी नोट किया होगा, जितना हम देख रहे हैं अफेक्टेड हुए हैं 1 लाख, और अब तो ये तादाद बढ़ रही है 10-15 हजार जो है डेली सुनने को मिलती है। अब इतनी हो गई, क्योंकि 6000 कल अफेक्टेड हुए हैं लोग। अच्छा, मैं देख रही थी सुबह सुबह जब मैंने न्यूज चैनल एक लगाया तो वहाँ एक बता रहे हैं कि बांग्लादेश में 100 साला खातून कोरोना अफेक्टेड हुई और कोरोना से लड़ी जंग, और अब वो बिल्कुल ठीक है। देख लें।
इम्यूनिटी हो तो बुजुर्गों में भी होती है। अभी से एक बड़ी अच्छी एग्जांपल, कल एक वीडियो हम देख रहे थे न्यूजीलैंड की, उन्होंने जो एक हॉस्पिटल बनाया था, वहाँ पे जब आखिरी पेशेंट वहाँ पे रिलीज हो गया तो टोटल जितने भी डॉक्टर हैं वो उस हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे, दिखाया जा रहा है। तो ये दिखाया जा रहा था कि उन लोगों ने मास्क अपना यूं ही रहने दिया डॉक्टर साहब ने, लेकिन जो सर वाली टोपी थी उन सब ने उसको उतारा है और उसको एंजॉय कर रहे हैं और उसके ऊपर वो कर रहे हैं। मतलब है खत्म हो गई है चीज, लेकिन फिर भी मास्क उनका नहीं उतरा। वहाँ जमीर है हमारे साथ कोट अद्दू से, उनको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा भाई क्या कहेंगे? जी हमारा सवाल था डॉक्टर साहब से, हमारे जो पड़ोसी है ना उनको हुई थी कोरोना। ठीक है, तो हमें मतलब कौन सी एहतियात वगैरह करनी चाहिए? ठीक है, आपके हमसायों में हो गया कोरोना किसी शख्स को, और आप लोगों को क्या क्या एहतियात करनी चाहिए? ठीक है जमीर, अभी जानते हैं डॉक्टर साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया। जी देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को उनसे जो मेल जोल है, जो सोशल आपका इंटरेक्शन था उसको खत्म कर दें। ठीक है। और दूसरा ये कि अगर उनके साथ आपका कोई लेन देन वाला सिलसिला था उसको वक्ती तौर पे पेंडिंग करें। और दूसरा ये कि आप उनको ये मोटिवेट करें कि या तो वो अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, अदरवाइज ये है कि वो कोई ऐसी जगह पे चले जाएं यहाँ पे उनको ये गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेटली कोई ऐसी फैसिलिटी दी जा रही हो जहाँ पे वो अपना ये वाला जो ड्यूरेशन है 14 डेज है या जो भी उसका ट्रीटमेंट होगा प्लान उसके हिसाब से। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगर इनका मेल जोल रहा है और उसके बाद पता चला है कि पड़ोसी जो है, ये जो हमसाया है, उसको कोरोना हुआ है, तो आपने अपने आप को भी क्वारंटाइन कर लेना है, अपना घर का दरवाजा बंद कर लें हर एक के लिए, और अपने घर में भी आप सब लोग ख्याल रखना शुरू कर दें जिनका मेल जोल हुआ है, ताकि 14-15 दिन में अगर खुदा न खास्ता आप लोगों को हुआ अफेक्टेड तो निकल आएगा, अगर नहीं है तो फिर आप सुकून में आ सकते हैं। इसमें इनको कोई डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। ये देखें कि इनमें कोई ऐसी सिम्टम्स अगर इनको फील हो रही हैं और जिसमें स्पेशली इनको कह लें कि कोई गले का मसला हो रहा है, कोई टेम्परेचर हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, ठीक है, कोई इस तरह की उनका जो कह लें कि जिसको आप कहते हैं कि एक उसकी जायके या उसको कह लें कि वो एक सेंस होती है हमारी जिसको जिसको जैसे पता चलता है कि इसका टेस्ट क्या आ रहा है, ठीक है, सूंघने की जो है उसमें अगर उसमें कोई इनको लग रहा है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो इट मीन्स कि इनमें वो सिम्टम्स जो है वो आ चुकी हैं और इनको अपने आप को उससे महफूज रखना है। अगर फिर भी इनको प्रॉब्लम लग रहा है तो फिर वो जाके लैब पे जाएं, अपना टेस्ट करवाएं और वहां से इनका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आता है उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट लें। डॉक्टर साहब एक चीज थोड़ी सी पूछनी थी, ये स्पेशली बाहर से जो हम हाथ की बनी हुई चीजें लेके आ रहे हैं जैसे दही बल्ले, फ्रूट चाट, वो चीजें जिनमें हाथ यूज हो रहे हैं और वो सामान हम घर में ला रहे हैं, क्या उसके जरिए भी ये घरों के अंदर आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। जैसे राणा साहब मैंने पहले भी कहा कि कोशिश करें कि आप वहां से अगर आपको जरूरत है तो आप रॉ मटेरियल लें, उसको घर में लाके आप बनाएं और जो रॉ मटेरियल भी लेके आते हैं उसको भी आप कम से कम 24 आवर तक उसको इस्तेमाल ना करें। ठीक है, यानी ये नहीं है जरूरी कि हम अभी लेके आए और अभी हमने उसको लाके उसको इस्तेमाल करना। धो लें अच्छी तरह से या कुछ देर पानी में रख दें। मजे की बात ये है बहुत से कंट्रीज में लोग इतने वहमी हैं कि ब्लीच से धोते हैं इन चीजों को, तो वो डॉक्टर साहब मैं आज भी देख रहे थे अमेरिका में भी ऐसे वहमी लोग हैं, बहुत सारे आउट ऑफ कंट्री में ऐसे वहमी लोग हैं, ब्लीच से धो रहे हैं इन चीजों को, तो कितना नुकसानदाह देता है ब्लीच का इस्तेमाल। ये देखिए हेल्थ के लिए तो नुकसानदेह है, लेकिन इससे बेहतर है कि आप उसको वैसे साफ पानी के साथ उसको धो लें। आप कोशिश करें कि वो जो ये भी हो सकता है कि आपके पास जैसे हम इस्तेमाल करते हैं समटाइम आपने देखा है ये लेमन का वो लिक्विड लेमन है, आप उसके साथ धो सकते हैं और उससे ज्यादा उसके बाद पानी ज्यादा उसके ऊपर आप गिराएं ताकि वो चीजें उसकी साफ हो जाएं जो भी आप चीजें लेके आए हैं अगर वो धोने वाली है तो। ठीक है, दूसरा ये कि कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे इसके हवाले से है कि अगर आपके कपड़ों को अफेक्ट हुआ है तो ये तकरीबन 9 से 10 घंटे के बाद वो जो है ना वो डेड हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। आप उसको जब आप अपनी क्लॉथिंग ही अलग कर लेंगे जो बाहर जाने वाले लोग हैं तो उसको दूसरा ये है कि जो आपके टेलर से कपड़े आ रहे हैं, बाज लोगों के ये मेरे दर्जी से कपड़े पड़े हैं जी को आ दें, वो बड़ा खतरनाक है। दर्जी से, धोबी से डॉक्टर साहब, धोबी से आ रहे हैं ये चीजें, यानी जो आपके वहां से आयरन होके आ रहे हैं धोबी से या आपके दर्जी से कपड़े सिल के आ रहे हैं, यानी कुछ देर उसको रख दें, कुछ घंटे रख दें, हाथ मत लगाएं। अब ये नहीं कि डर के मारे आपने कराना नहीं है, जो काम आपने कराना है वो तो कराना है, इस्त्री कराने हैं मर्दों के जो कलर वाले कपड़े होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है घर में इस्त्री करना। और साथ जो है बात हो रही थी कि कपड़े तो सिलवाने ही सिलवाने हैं,
تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی ہے انہیں اس وقت نہیں پہننا بلکہ کچھ گھنٹے کے لیے. اور میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس اتنے کپڑے ہیں کہ آپ 1-2 سال نہ سلوائیں تو گزارا ہو سکتا ہے. کوشش کریں کہ سال والا کام آپ لوگ نکال لیں. یعنی یہ سب لوگوں کے لیے ہے کہ اس میں ضروری نہیں کہ اللہ کا شکر ہے سارے لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہے کہ ان کے پاس ضرورت نہیں پڑتی. یہ تھوڑا سا آپ اس میں خواتین کی تو الماریاں بھری ہوتی ہے نا کپڑوں سے کہا جاتا ہے. بلکہ وہ تو اس میں تو یہ ہے کہ آپ اس میں وہ کہہ لیں کہ اس کی کلیکشن اپنی دیکھیں، اس میں جو آپ کو ایسے دیکھیں جو لوگوں کو دینے والے ہیں. جیسے رانا صاحب سوشل ورک کی طرف ہیں تو یہ چاہیے کہ آپ نے کہیں جی میرے پاس 10 سوٹ ایکسٹرا پڑے یا آپ نے غریب غربا لوگوں میں تقسیم کروا دینے، اس سے بھی آپ کا ڈپریشن لیول کم ہوگا چیریٹی کرنے سے. جی یہ بڑی مزے کی بات کی ہے، یعنی کہ کہتے ہیں نا اللہ کے راہ میں دینے سے اور چیریٹی جیسے ہم کرتے ہیں تو واقعی سے ڈپریشن کم ہوتا ہے، سکون ملتا ہے یار ہم نے کسی کو دیا ہے، سیلف سیٹسفیکشن ہے. جی آپ تو یہ تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر نثار چودھری ہمارے ساتھ تھے. رانا صاحب آپ کا بھی شکریہ. رانا صاحب کیا میسج جائے گا؟ آپ میسج دیں گے اور میں کچن میں جا رہی ہوں، کیا میسج جائے گا آج کے دن؟ یہ بالکل ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہمیں اس طرح کے حالات کے اندر جہاں پہ لوگ بہت زیادہ بے روزگار ہو گئے ہیں، کوئی کام نہیں کر پا رہے، گھروں کے اندر ہیں، اگر جا رہے ہیں تو 2, 4, 5 گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ صاحب استطاعت جن کے پاس زیادہ آمدنی ہے، زیادہ وسائل ہیں، زیادہ پیسے ہیں، زیادہ سامان ہے، ان کو یہ چاہیے کہ خاص طور پہ اس طرح کے دنوں میں ان لوگوں کی مدد کریں، ان کے ساتھ ہوں اور ان کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہوں تاکہ ان کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ ملک کے اندر اس طرح کے کرائسس اور حالات جا رہے ہیں. تھینک یو. واہ جی تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. اور یہ جو ہے منٹ مارگریٹا تیار ہو چکا ہے، بھائی ہمارے فرحان تیار کر چکے ہیں. تو فرحان بھائی کیا کہ یہ میں نے لیمن رکھے ہیں کیونکہ لیمن میں اس میں ڈالا ہے تو اچھا لگ رہا ہے، تو بتائیں کیسے بنایا ہے اس کو، مکمل کیسے کیا؟ سوڈا ایک کوئی بھی ریگولر برانڈ کا آپ لے لیں، ٹھیک ہے. اس میں لیمن جوس ایڈ کریں گے آپ، فریش لیمن جوس، شوگر، ٹھیک ہے، اور منٹ، ٹھیک ہے، اور آئس ایز پر یور ریکوائرمنٹ. اگر آپ زیادہ ٹھنڈا پسند کرتے ہیں تو آئس، کیونکہ آج گرمی ہے ٹھنڈا زیادہ پسند کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو تقریباً اچھا یہ چیزیں نا تو گھر میں اگر آپ بنا لیں تو بہت اچھا ہے. ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اس موسم میں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور زیادہ تر لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ باہر سے جو ہے شربت پی رہے ہوتے ہیں، بہت ڈفرینٹ کائنڈ کا شربت ہوتا ہے، تو وہ پتہ نہیں کیا پانی ہوتا ہے، وہ صاف پانی نہیں ہوتا. آج میں یہ آپ لوگوں کو بتا دوں تو ڈائریا کے مسئلے اس مہینے جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ بالکل ٹھیک. تو باہر کے جو شربت ہیں ان کو اوائڈ کریں، گھر میں آپ لوگ بنائیں اور تھرموس میں ڈال لیں، کسی بوٹل میں ڈال کے آپ باہر جائیں اور وہ پئیں، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت آپ باہر جائیں اور باہر سے جو پئیں تو پھر آپ کا جو ہے پیٹ خراب ہوگا اور اس طرح جو ہے ڈائریا کا جو ہے پیشنٹ ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے. اس کے ساتھ ہی ہم ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ جو بالکل گیسٹ آ چکے ہیں اس سیگمنٹ کے، اور جو اب ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں میں ان کا تعارف کرانے جا رہی ہوں. ہمارے ساتھ ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہر امراض دل، شوگر اور ہارمونز ہیں ہمارے ساتھ، اور آپ نے نشتر کالج سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے یعنی کہ کینیڈا، برطانیہ سے اور مزید تعلیم حاصل کی. اور ہمارے ساتھ ہیں اس ٹائم ڈاکٹر محمد اکبر صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ تعارف تو ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا ہے اور ماشاءاللہ میڈیکل کے شعبے میں جو ہے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے خدمات پر انجام دی ہیں، تو جتنا اپریشیٹ کیا جائے اتنا ہی کم ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، وقت دیا. اور ہمارے ساتھ ہیں جی فٹنس ٹرینر ہیں ہمارے ساتھ محمد حماد ہیں. تو حماد کیا حال چال ہے؟ لڑکی آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل بس ایکسرسائزز یعنی خود ہی کر رہے ہیں، آج کل کسی کو سکھا نہیں رہے، نہیں ہے، ایک دو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم مل کے ہم لوگ کر لیتے ہیں ایکسرسائز اپنی. تو سوشل ڈسٹینس کہاں گیا؟ کہاں مل کے کرتے ہیں؟ ہر چیز کا خیال رکھ کے، ماسک وغیرہ پہن کے، گلوز پہن کے، اپنی SOPs کا خیال رکھ کے ہم لوگ آپس میں 2-3 لڑکے ہی ہیں جو ہم لوگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن فٹنس کا خیال تو لازمی ہے، اس کے بعد پھر باقی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا آج بہت ساری چیزیں ہیں جو میں پوچھوں گی، اور جو مین چیزیں ہیں وہ پٹھوں کے درد کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہے. کمر میں بھی تو آج کل درد ہے یار، لیٹ کے یہ بھی مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے.
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو لے کے چلیں گے. تو اس طرح کی جو درد ہیں یا کمزوریاں ہیں اس میں کیا کیا ڈائٹ ہونی چاہیے, کس طرح کی ایکسرسائز ہونی چاہیے, جو ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ جی کال بھی کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں ماہر امراض شوگر, تو شوگر کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ پیشنٹ بڑھتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر محمد اکمل سے جانتے ہیں. ڈاکٹر اکمل صاحب, کیا صرف پاکستان میں شوگر پیشنٹ زیادہ ہیں یا آؤٹ آف کنٹری میں بھی یہ چیز دیکھنے میں زیادہ آتی ہے, کیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. میں سب سے پہلے روہی کے ناظرین کا اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے موقع عطا کیا کہ آپ کے ناظرین سے بات ہو سکے. شوگر جو ہے, جیسے ابھی ایک لفظ سنتے ہیں آپ, ہماری میڈیکل میں ہوتا ہے ایپیڈیمک, ہوتا ہے پینڈیمک. ایپیڈیمک وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ایک کسی خاص ایریے میں کنٹین کرتی ہے. پینڈیمک ہوتی ہے جو اکراس دی بارڈر ہو جاتی ہے اور پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. تو ابھی آپ نے سنا کہ کرونا کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پینڈیمک ہو گیا. تو شوگر کو بھی اس طرح کلاسیفائی WHO نے کر دیا ہے کہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے, ایک ایسی ڈیزیز ہے, ملٹی سنڈروم ہے, جو کہ ملٹی سسٹم سنڈروم ہے, جو کہ پینڈیمک ہو چکی ہے, جو کہ اکراس دی بارڈر پھیل چکی ہے. اور اس سلسلے میں یورپ, امریکہ اور خصوصاً ہمارا ساؤتھ ایشیا جو ہے, جس میں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش شامل ہے, یہاں تو یہ بہت خطرناک صورت اختیار کر چکی ہے اور ریڈ وارننگ مل چکی ہے پاکستان کو. یہاں اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ ماحول ہے ہمارا, ڈائٹ ہے, رہن سہن ہے, کیا ریزن ہے؟ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ایشیا میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے, ایشین کنٹریز میں, تو اس کی ریزن کیا ہے؟ غربت ہے, ڈپریشن ہے, کیا چیز لے کے جاتی ہے شوگر والی سائڈ پہ؟ بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے. اس میں جو مین چیز ہے, ایک تو جینیٹک ہے, موروثی جسے ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹس سے. یہ اسٹڈیز کیا گیا کہ جو بلیک ساؤتھ افریقن ہیں, جو کہ امریکہ میں رہ رہے ہیں, یورپ میں رہ رہے ہیں, اور ساؤتھ ایشین پیپل ہیں, یہ دے آر مور پرون ٹو ڈائبٹیز. تو یہ جہاں بھی چلے جائیں گے آپ دیکھیں کہ یورپ میں جو اسٹیٹسٹکس سامنے آئے ہیں, امریکہ میں, اس میں ہمارے جو لوگ ہیں ساؤتھ ایشیا کے, انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیش, ان کا جو انفیکشن ہے ڈائبٹیز میں وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو وائٹ پیپل. پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو آپ نے فیکٹر بھی بیان کر بھی دیے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ اپنا جو امیون سسٹم کی آج کل بڑی بات ہو رہی ہے کرونا کے حوالے سے, تو وہ بھی ہے. اس کے بعد جو فیملیئر ایک رہتا ہے کہ فیملی میں چیز رن کرتی ہے, تو یہ وہ چیز ہے جو کہ فیملیز میں بھی رن کرتی ہے. اگر ایک والدہ کو ہے تو بچوں میں ہونے کے چانس ہے, اگر دونوں پیرنٹس میں ہیں تو پھر بچوں میں ہونے کے اس کی ریشو ہے, اگر ان کو نہیں ہے ان کے گرینڈ پیرنٹس میں ہیں تو پھر گرینڈ چلڈرن میں ہونے کے چانسز وغیرہ ہیں. تو یہ یعنی کہ مختلف فیکٹر ہیں جو کہ جن کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا جو ہے نا وہ زیادہ پرون ہو گیا. اس میں ڈائٹ کے فیکٹر بھی ہیں, اس میں ہمارا جو لائف سٹائل ہے جس پر اکثر بات کی جاتی ہے وہ بھی شامل ہے. اس میں دوسری جو لاٹ آف ادر جو انٹیریئر ایلمنٹس ہیں وہ بھی شوگر کا کاز کرتے ہیں. یعنی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں جو صحیح پیٹرن پہ نہیں, میں یہ کہتی ہوں رانگ پیٹرن پر ہیں یا صحیح پیٹرن پر نہیں ہے. ہم کیا ایسا کرتے ہیں, کیا ایسا کھاتے ہیں, کیا ایسا کس طرح ایسا رہتے ہیں, میں کہتی ہوں رہن سہن ہے جو افیکٹڈ ہوتا ہے ہم پر, اور جس کی وجہ سے جو ہے ہم لوگوں میں جو ہے شوگر کے جو پیشنٹ ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. بچوں میں بھی یہ چیز دیکھنے میں بہت زیادہ آ رہی ہے. تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں. حماد ہمارے ساتھ ہے, فٹنس ٹرینر ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں اور بات کریں گے پٹھوں میں درد کی جو ریزن ہے, کمزوری ہے یا صحیح جو پوسچر وہ نہیں, مطلب نہیں بیٹھتے, صحیح نہیں اٹھتے, تو کیا ریزن کیا ہو سکتی ہے لڑکے؟ یہ سب سے پہلی تو اس کے اندر ہے ڈائٹ کا. ڈائٹ کے ایشوز ہیں, لوگوں کو صحیح طریقے سے کھانا نہیں, ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ٹائم جیسے ہمیں ناشتے کا بتایا گیا کہ ناشتے کا ایک ٹائم ہے, دوپہر کا لنچ کا ایک ٹائم ہے یا ڈنر کا ٹائم ہے, تو ہم اس طرح سے آج کل لوگ نہیں کر رہے. آج کل اٹھنا ہی 11-12 بجے, تو وہ ناشتہ تو آپ کا ویسے ہی رہ گیا. اس کے بعد پھر آپ کا لنچ میں, اور وہ آپ کا بریک فاسٹ لنچ بھی جا کے 4 بجے ہو رہا تھا, 4 بجے لنچ ہو رہا تھا, بالکل وہ آپ کا ناشتہ اور لنچ اکٹھا ہو جاتا. تو اس طرح سے نہیں, ہر چیز کا ایک ٹائم بنایا ہوا ہے. 3 وقت کا کھانا انسان نے لازمی کھانا ہوتا ہے. وہ وہی کہ سنت کے مطابق کھائیں, جہاں پہ 2 روٹیوں کی بھوک ہے وہاں 1 روٹی کھا لیں, لیکن کھائیں لازمی. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ کبھی پیٹ نہیں نکلے گا, کبھی موٹا نہیں ہوگا انسان. ٹھیک ہے, اچھی ڈائٹ اور اچھی ہیلدی ڈائٹ لیتے ہیں تو اچھی ایک صحت رہتی ہے ان کی. باقی پٹھوں کے ایشوز یہی ہیں ایج کے حساب سے, ایج فیکٹر کے حساب سے. جیسے ہی ایج بڑھتی ہے
تو یہ ایشوز آ جاتے ہیں لوگوں میں. پٹھوں کا مسئلہ صرف وہ یہی ہے کہ اپنا خیال نہ رکھنا, ڈائٹ کا خیال نہ رکھنا اور چیزوں کا. کبھی آپ کو جس طرح جوانی میں انسان کو فیل نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی چھوٹا موٹا کریمپ پڑا ہے گھٹنے میں یا ایسا کوئی مسئلہ ہوا ہے, وہ اس ٹائم تو پرواہ نہیں ہم کرتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں, ہلکا پھلکا درد تھا ٹھیک ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے, اپنے اندر خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں, میڈیسنس کھا لی. لیکن وہ ایج کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ رہتی ہے, وہ پین آپ کے ساتھ ہے, لیکن وہ ایج کے ساتھ ساتھ پھر دوبارہ نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے, وہ لازمی ہوتا ہے. ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے اس کے اوپر شوگر کے اوپر, تو ہمارا اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ ڈائٹ کا. ڈاکٹر صاحب بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ جس چیز میں چینی کا استعمال ہے, ہم لوگ نا آج کل میٹھے ان چیزوں پہ بہت زیادہ چل پڑے ہیں. ٹھیک ہے, جو فروٹ کے اندر جو گلوکوز ہمیں ملتا ہے وہ پھر کچھ ہیلدی ہے, ہماری باڈی میں یوٹیلائز ہونے کا اس کا وہ ہے. لیکن جس چیز میں چینی مل جاتی ہے یا ایسی کچھ ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل, بالکل وہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں. پھر فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ ہو گیا, جنک فوڈز ہو گئے, ان چیزوں کی وجہ سے بھی ایشوز آ رہے ہیں. کمزوری باڈی کے اندر لازمی رہتی ہے اگر آپ یہ جنک فوڈ یا ایسی کوئی چیزیں کھا رہے ہیں, تو اس سے ہیلدی ڈائٹ کھائیں, گھر میں بنا کے کھائیں. آج کل تو ویسے بھی جو کنڈیشنز ہیں ہر بندہ گھر میں ہی ہے, اپنے آپ کو خود ہی سیو کر رہا ہے, تو اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ گھر میں بنائے, گھر میں کھائے وہ آرام سے, اس کو یہ ایشو سب کلیئر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایکسرسائز سے کس طرح پٹھوں کا درد جو ہے دور کیا جا سکتا ہے؟ ڈائٹ تو اپنی جگہ پر ہے نا کہ ہم نے کھانا. اچھا, یہ ہم بتاتے بھی ہیں, اگر ہم اپنی بات کرتے تو ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ہم لوگ بھی کبھی کبھی بھول جاتے ہیں. میں پہلے بات کرتی تھی, ڈاکٹر نثار ہمارے ساتھ تھے پچھلے فرسٹ سیگمنٹ میں, تو بات ہو رہی تھی کہ 2 ہفتے سے میں ڈبل روٹیاں کھا رہی ہوں اور کوئی یعنی ہیلدی ڈائٹ نہیں ہے, نہ ایگ ہے اس کے ساتھ, اور بس جیم لگایا ہے, جلدی آنا ہے تو کھا لیا. تو مجھے فیل ہوا کہ واقعی کل مجھے جب چکر آنے شروع ہوئے تو ویکنس کا احساس ہوا کہ غلط ہے, مجھے ایک ہیلدی جو ہے ناشتہ کرنا بہت ضروری ہے, اور آج میں نے کیا اور اپنے آپ کو بہتر محسوس کیا. تو یہاں سے جب میں جاتی تھی 2 بریڈ یار لینے کے بعد, جب ہم برنچ ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت میں ایک چائے کا کپ لے لیتی ہوں, اور وہ بھی بالکل کسی ایک بسکٹ کے ساتھ. تو لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ میل لینا چاہیے. لازمی میلز ہمیں بنانے پڑتے ہیں, میلز کے پارٹ ہوتے ہیں. ہم اپنی باڈی بلڈنگ میں تو میلز کے پارٹ بنا لیتے ہیں کہ پہلا پارٹ جس طرح ہوگا وہ ایگز کا ہوگا, اس کے بعد آپ کا چکن ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ آپ کسی بھی کنڈیشن میں لے سکتے ہیں. یہ تو اپنے لیے کرتے ہیں نا, روٹین وائز بھی لوگوں کے لیے, روٹین وائز بھی ایسی ہی ہے, لوگوں کو اپنا میل کس طرح سیٹ کرنا ہے. اچھا, بچہ پارٹی جو ہے آپ کے سامنے ہے, وہ راتوں کو جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, یہ ایک کرونا جو ہے ایسا پینڈیمک ہے, اس میں کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا یار ڈپریشن میں چلے جائیں گے, یہ سوچتے ہیں پہلے. اگر کہیں گے تو پہلے بھی بچے ڈپریشن میں ہیں, اور اگر روک ٹوک کی جائے گی اور کہیں گے کیا کریں ہم پورے دن میں, تو یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ بھی ہے کہ آپ اس کورونا کو اتنا زیادہ دماغ پہ سوار نہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو ہی بیمار کر لیں, ڈپریشن میں چلے جائیں, یا ایسے کوئی آپ کو ایشو سٹارٹ ہو جائیں. تو انسان اپنی کیئر خود ہی کرتا, ٹھیک ہے. اس کا بھی یہی ہے کہ آپ نے امیون اپنا سسٹم اسٹرانگ کرنا ہے, فروٹس کا استعمال زیادہ کریں, ہیلدی ڈائٹ گھر میں کھانے کا وہ بنائیں. یہ ٹھیک ہے ڈیلیوری کے سسٹمز چل پڑے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے باہر سے پھر بھی منگوا کے وہی کھانا. تو ہیلدی ڈائٹ کھائیں, گھر میں کھائیں, اچھی کھائیں. ملٹی میڈیا پہ میں نے بہت دفعہ دیکھا تھا, پہلے آتی بھی تھی, یہ ایڈ بھی آیا کرتی تھی, کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ڈیلی روٹین میں بچوں کو بڑوں کو 1 یا 2 انڈے ڈیلی روٹین میں لازمی کھلانے چاہیے. وہ سردی ہے, وہ گرمی ہے, وہ کچھ بھی ہے. ایون کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فش آپ ویک میں 2 دفعہ فش لازمی کھائیں. اچھا, ہمارے گرمیوں میں 1 دفعہ لازمی. سامنے ہے ہمارا, دیکھ لو گرمیوں کو تو میں تو فش کا نام ہی نہیں لیا. بالکل ایسے ہی ہے, مچھلی باڈی کی پروٹین کی کنڈیشن ہوتی ہے, وہ پوری کرنی پڑتی ہے آپ کو. آپ کو ویک میں 1 دفعہ ڈاکٹرز لازمی کہتے ہیں کہ آپ نے فش کھانی ہے, لازمی کہتے ہیں. اور جیسے اب کورونا کی وبا ہے تو کہا جاتا ہے کہ نٹس آپ لے لیں, بادام لے لیں آپ, اور اسی طرح جو ہے ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں, ایسی کوئی اچھی چیزیں. آج کل فروٹس بہت اچھے آ رہے ہیں. تو زیادہ نہیں کھانے کو کہا جا رہا کہ آپ نے بہت زیادہ کھانا ہے. نہیں, اس کے اوپر میں ایک اور وہ کرتا ہوں کہ سیزنل فروٹ, اس کو آپ ریلائی کریں. یہ نہیں کہ اسٹور والا فروٹ, اگر اسٹور والا ایپل بھی ہے نا تو آپ کے لیے صحیح نہیں ہے, وہ بالکل وہ نہیں ہے. جو سیزن میں آ رہا ہے, جیسے تربوز ہے تو وہ واٹر میلن جو ہے نا وہ آپ کے لیے ایک سیزنل ہے. آج کل بہت ساری چیزیں ہیں مارکیٹ میں, بہت ساری آ گئی ہیں, بہت سارے فروٹس اس ٹائم ہیں جو کھانے کے بھی ہیں, ٹیسٹ بھی اچھے ہیں, اور وہ سیزنل ہے سب. یعنی اس ٹائم ان کا سیزن چل رہا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی اسٹور سے تو آ نہیں رہا, وہ سیزن سے آ رہا ہے. یعنی وہ بن رہا ہے درختوں پہ, اور وہ اس طرح سے ہمارے پاس ہو رہا ہے. چیری بہت بیسٹ چیز ہے, بہت ہی چیری کے حوالے سے نہ پوچھو, چیری بہت مہنگی ہے, اور لیکن بلڈ بنانے کے لیے, آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے. لیکن میرے ساتھ جیسے پچھلے ہفتے میں نے پرچیز کی, اور جو دکاندار نے حشر کیا, نیچے ساری جو ہے وہ کہتے ہیں نا الی لگی ہوئی, جس کو کہتے ہیں سرائکی میں, وہ لگی ہوئی تھی, اور اوپر سے جو ہے اتنی پیاری پیش کی ہوئی تھی کہ اس کے بعد جب میں گھر آئی اور مجھے بہت افسوس ہوا کہ اتنی مہنگی بھی لی. تو یہ بالکل باکس میں پیک ہوتی ہے, اوپر والی اچھی اچھی نظر آتی ہے, اوپر سے نیچے سے ہم لوگ دیکھ نہیں پاتے اس کو. ایک کالر ہے رضوان ہے, شاید ان کو حفیظ ہے, سوری معذرت کے ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
جی अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई, बात करें। जी जी हफीज, आवाज आ रही है, बात करें। जी मैं लाइव प्रोग्राम चेक कर रहा हूँ, तो इसमें जो है ना नंबर मैंने चेक किए, तो मैंने पता कर रहा था कि मुझे तकरीबन 6 साल हो गए। हाँ। ये पट्टों का खिंचाव किस वजह से है? क्या ये खानदानी बीमारी आ रही है, या मैं 6 साल से तकलीफ में हूँ? क्या मसला है आपको 6 साल से? पट्टों में दर्द? इसका खिंचाव रहता है मुझे। अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा भाई थोड़ा ऊंचा बोला करें, आवाज बहुत कम आ रही थी। पट्टों में खिंचाव है 6 साल से, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या करना चाहिए? एज तो भाई ने बताई नहीं कि उनकी अब एज वैसे क्या है। हाँ। बाकी ये भी है, काफी हद तक कह भी सकते हैं कि ये भी जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि आपकी खानदानी चलती आती है चीजें, कुछ ऐसे तो ये जानना चाह रहे हैं कि ये कुछ ऐसे इशूज भी बिल्कुल ये भी चलती है। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब बैठे हैं, इस चीज पे शायद वो भी करें कि ये खानदानी चलती आती है ये बीमारी भी। फिर पट्टों के इश्यूज हैं लोगों को, डाइट का ना होना, हम लोगों के जो बैठने का, उठने बैठने का, आप चेयर पे बैठे हैं, वो हमारे वो बेड ऐसा है कि आपकी गर्दन में दर्द है लेकिन आप अपनी तरफ से आराम कर रहे हैं उसके ऊपर, तकिया ऐसा डाला, कहीं से बैठा है, कहीं से कुछ है, तो ये चीजें बड़ी ये लाजमी काउंट करती है, काउंट करती है। आपका तकिया काउंट करता है, आपके बैठने के लिए चेयर काउंट करती है। आप बात करते हैं, डॉक्टर साहब को भी शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर साहब जो है इनसे पूछते हैं कि बात हो रही थी, अभी कॉल भी आई थी हमारे एक भाई की, तो पट्टों में जो है तकलीफ है और ये 6 साल से है, तो कहते हैं खानदानी है, या मैं क्या इलाज कराऊं, क्या कराएं, क्या मशवरा देंगे डॉक्टर साहब उनको आप? देखिए, इसे कोई इतना इजी असेसमेंट नहीं है कि इसको टीवी शो में बैठ के हम कोई उसका डेफिनेट डायग्नोसिस कर लें, क्योंकि जो मसल्स पेन है या मसल जो स्ट्रेच है, इसकी लॉट ऑफ काजेज हैं। उसमें ये है कि कोई मल्टी ऑर्गन डिजीज हो सकती है, जिसमें अभी हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, डायबिटीज है, वो सर फहरिस्त है। उसमें ये है कि जो आपके जो नमकियात है जिस्म के, वो कम हो सकते हैं, आपका हार्मोनल लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, आपका एज फैक्टर हो सकता है, आपकी कोई क्रॉनिक ऐसी इंजरी जो किसी टाइम में हुई हो, जो कि अब यानी कि फ्लरिश हो रही हो, वो हो सकती है। और इसको यानी कि एक डिटेल चाक आउट करने की जरूरत है। और जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि खानदानी भी हो सकता है, उसमें ये भी कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये बहुत कम रेशियो है। मेन जो है दूसरी चीजें आ सकती हैं, तो इस पर फिर हम जो है ना आगे बढ़ सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं कि इनका क्या वजह है कि इनके मसल जो हैं वो क्यों, यानी कि प्रॉपर हिस्ट्री जानना डॉक्टर साहब कहते हैं बहुत जरूरी है आपकी, कि कोई चोट तो नहीं लगी कभी आपको। और वो उस वक्त वही बात है कि जब यंग होते हैं तो पेन किलर खाया या हल्का हल्का चल रहा होता है, आम जो ये मसल दर्द वगैरह होते हैं, ये तो आम जो पेन किलर्स वगैरह होते हैं, ये रेस्ट करने से ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ये बता रहे हैं कि 6 साल से है, तो दैट मस्ट बी सम अंडरलाइंग क्रॉनिक इशू ना, तो उसको फिर जो है ना इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि वो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब शुगर पर बात हो रही थी, और शुगर की जो है रीजन पे भी बात करेंगे, और क्या किस तरह से हम रहते हैं, क्या हमारा वे ऑफ लिविंग है, क्या हमारा खाने का तरीका है, अच्छा या बुरा, इस पर बात करेंगे कि हमें किस तरह जाना है, बेटर वे क्या है। इससे पहले कि हम जाने डॉक्टर साहब से, मैं जा रही हूं जनाब बिल्कुल हबीब कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में, जो कि इस सेगमेंट में जी बिल्कुल इनका ताउन है, हमें हबीब कुकिंग ऑयल और बनास्पति का ताउन है इस सेगमेंट में। और जी फरहान भाई बिजी हो गए हैं, इन्हें तो हमने 2 घंटे ऐसा बिजी किया है ना कि 1 घंटे बेचारा पहले कुछ बनाते हैं, फिर दूसरे घंटे में अब क्या बना रहे हैं फरहान भाई? जी तवा पीस बनाएंगे हम लोग। वाह जी वाह, जबरदस्त। तो तवा पीस बनने जा रहा है, इसके लिए क्या क्या चीजें दरकार हैं, रोज कुछ नया सीखने को मिलता है, अच्छी बात है। और वैसे आजकल गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, तो ऐसी रेसिपी बताया करें फरहान भाई, जल्दी बन जाए, किचन में ज्यादा टाइम गुजारना ना पड़े, स्पेंड ना करना पड़े, कुछ ऐसी रेसिपी बताएं। जी सबसे पहले तो मैरिनेशन के लिए मैं आपको बता दूं, हमने ये मैरिनेट करके रखा हुआ है कम से कम 2 घंटे। इसमें आपने नमक, ठीक है, टिक्का पाउडर, ठीक है, लाल मिर्च, अजवाइन, काली मिर्च और गरम मसाला, ठीक है, और दही और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये आपने मैरिनेट करके इसको पीस को रख लेना है। ठीक है, अब मैं इसको लेंगे, हबीब कुकिंग ऑयल का इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो कि बेहतरीन क्वालिटी का ब्रांड ऑयल है, जो कि मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करने की खासियत रखता है। और हबीब कुकिंग ऑयल बेहतरीन क्वालिटी का ऑयल है, इसको आप फ्राई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें है इजाफी खूबियां, जैसे कि विटामिन ए है,
डी ہے, ای ہے اور اومیگا جو ہے 3 اور 6 اس میں سے یہ مل کر بنتا ہے. اور فلو کیٹلسٹ جو ہے وہ بھی شامل ہے. فلو کیٹلسٹ جو ہے میں بتا دوں آپ کے جسم میں خون کے جو بہاؤ ہے اس کو مینٹین رکھتا ہے. اور حبیب کوکنگ آئل جو ہے کولیسٹرول سے بچاتا ہے اور دل کی بیماریوں سے بھی آپ کو بچاتا ہے اور یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اور ڈیلی روٹین میں جو بالکل آپ حبیب کوکنگ آئل کو استعمال کریں گے تو بالکل. اور بات وہی ہے کہ جب دل کا معاملہ ہو تو پھر حبیب کوکنگ آئل ہی آپ نے استعمال کرنا ہے. جی یہ پیاز اس میں ڈالنی ہے ہم نے حبیب آئل میں, تھوڑا سا آپ اس کو باریک کٹا ہوا پیاز, چاپ کیا ہوا فائن چاپ, ٹماٹر, ٹھیک ہے, زبردست, اور ہری مرچیں. اس کو بھی آپ نے ہلکا سا سوتے کر لینا ہے, پکا لینا ہے. ٹھیک ہے جی, ہلکا سا سوتے کرنا ہے. پیاز ہے اس میں سبز مرچ باریک کٹا ہوا ہے اور ٹماٹر جو ہے فائن چاپ ہے. یہ دیکھ لیں. تو یہ بیسکلی جو لوگ باربیکیو زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھی ریسپی ہے. میں آپ کو بالکل آخر میں اس کا بتاؤں گا کہ آپ یہ مزے کی بات ہے کیونکہ سردیوں میں باربیکیو ہم زیادہ شوق سے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, بنا بھی رہے ہوتے ہیں. تو اب گرمیوں میں اگر آپ کو, یا لازمی بات ہے شوق تو ہر کوئی رکھتا ہے, تو گرمیوں میں آپ توے پر جو ہے یہ باربیکیو کر سکتے ہیں. میں آپ کو لاسٹ میں ایک طریقہ چھوٹا سا بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کوئلے کا فلیور, کیونکہ کوئلہ جان ہے باربیکیو کی, اگر فلیور نہیں آئے گا. بالکل, میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کوئلے کا فلیور کس طرح. لاسٹ میں کیوں بتائیں گے آپ مجھے, پہلے کیوں نہیں بتاتے, یہ بتائیں. جی وہ پروسیس اس طرح کا ہے کہ میں بتاؤں گا آپ کو. اپنے کوئلہ میں بتا بھی دیتا ہوں. ایک کوئلہ آپ نے اس کو آگ پہ رکھ کے, ٹھیک ہے, اور ایلومینیم فائل کا ایک چھوٹا سا کوئلے کو جو ہے آپ نے رکھ دینا ہے تاکہ تھوڑا سا ریڈ ہو جائے, پک جائے. اور پھر جو ہے آپ نے ایلومینیم فائل دینی ہے. اور پھر جو ہے, یا ویسے اگر نہ بھی ہو, ایک چھوٹی سی جو پلیٹ ہے شیشے والی, چھوٹی سی گھر میں ہوتی ہے کٹوریاں, تو وہ رکھ کے آپ نے وہ جو گرم کیا ہوا کوئلہ, جو وہ کہتے ہیں نا ریڈ کیا ہوا کوئلہ, تو وہ آپ نے رکھنا ہے. اور پھر آپ نے تھوڑا سا گھی ڈالنا ہے. جی بالکل, گرم آپ ڈالیں گے اور آپ نے اس کو فوراً کور کر دینا ہے, ڈھک دینا ہے. 2 منٹ کے لیے کور کریں گے تو اس سے وہ جو پیس ہے جو ہمارا تیار ہوگا اس سے بالکل باربیکیو کا ریل فلیور آئے گا. یہ ہمارے سے پوچھتے ہیں, یہ فٹنس ٹرینر یہ اس طرح کی چیزیں بہت کھاتے ہیں. باربیکیو چاٹ بھی ہے نا, چکن کا ہمارا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, خاص طور پہ باربیکیو. تلا بنا ہو ہمارا اس طرح سے کوئلے پہ, ایسی کوئی چیز ہم لوگ. ویسے بھی پروٹین والی جو ڈائٹ ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. بہت ضروری ہے. چکن سے آپ کو اچھا پروٹین مل جاتا ہے. 200 گرام بون لیس چکن آپ کو 40 گرام پروٹین دے دیتا ہے. بیف آپ کو اچھی پروٹین دے دیتا ہے. مٹن آپ کو اچھی پروٹین دے دیتا ہے. انڈوں میں آپ کو اچھی پروٹین مل جاتی ہے. یہ بیسٹ ڈائٹس ہیں پروٹین کے حوالے سے, یعنی ایک اچھی مقدار میں پروٹین دینے کے لیے. باقی آپ کو سبزیوں سے لائٹ پروٹین بالکل مل جاتی ہے. بروکلی ہے اس سے آپ کو مل سکتی ہے. آپ کو شملہ مرچ سے تھوڑی بہت پروٹین مل جاتی ہے. اس طرح سے یہ چیزیں بھی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن گوشت کا استعمال اب فٹنس تو اپنی جگہ پہ, جب ہم کورونا کی وبا میں ہیں اور ہمیں جو ہے قوت مدافعت بڑھانی ہے, امیونٹی بڑھانی ہے, تو اس کے لیے بھی اسی طرح کی ڈائٹ ہونی چاہیے, پروٹین سے بھرپور ہونی چاہیے. یہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے, آپ سے بھی پوچھیں گے کیا کیا ڈائٹ ہمیں اب لینی ہے روٹین وائز. ناظرین ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, واپس ملیں گے اور یہیں ہی ملیں گے, یعنی کہ حبیب کوکنگ آئل کے کچن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی ہم لوگ ہیں, ہماری لائف میں پہلی دفعہ ایسی ایک چیز ہوئی ہے. ہم پہلے ہسٹریز میں پڑھتے تھے جیسے اسپینش فلو ہے یا دوسری چیزیں ہیں کہ اس طرح پینڈیمک ہوا, لیکن ہم لوگوں کی لائف میں یہ آپ کے جو مثالیں ہیں اس سے مجھے گلے کی اریٹیشن ہو رہی ہے. میرا بھی یہی حال ہے, لیکن کیا کریں گے, پکانا ہے. اور آج ایسے فرحان بھائی ویری انہیلدی وے ہے تو اچھا, لیکن جو ہے آپ کی مثالیں میں ڈسٹرب کر رہے ہیں, میں تو مجھے اریٹیشن ہو رہی ساری. اس کو کور اپ کر دیں فرحان بھائی. اچھا جی, تو اس میں اب پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک چیز جو وہاں سے چائنا سے شروع ہوئی اور اکراس دی بارڈر یورپ میں پہنچی, پھر وہاں سے ایشیا میں, افریقہ میں, اور پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے, ایسا کہ ہر بندہ خوفزدہ اور پریشان ہو گیا. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ترقی یافتہ اقوام ہیں ان کے جو عوام الناس ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کی ہدایت پر عمل کیا, انہوں نے جو ہیلتھ اتھارٹیز ہے ان کو فالو اپ کیا. اور آپ دیکھ لیں کہ کل نیوزی لینڈ نے اپنا وہ کلیئر کر دیا ہے, اٹلی نے کلیئر کر دیا ہے, فرانس اور اسپین نے اپنا وہ کلیئر کر دیا ہے, جبکہ تائیوان وغیرہ جو تھے انہوں نے پہلے ہی اتنی پریکاشن میجرمنٹ کی کہ وہ آلریڈی ان تک پہنچ ہی نہیں سکے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ادھر
لیولز پر یہ ہے کہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیا گیا، اور عوام الناس کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بھی اتنا سیریس نہیں ہے، خصوصاً رمضان شریف کے آخری دنوں میں، عید کے دنوں میں جو بھی یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے اس سے یہ ہمارا جو کرائسس ہے بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مئی کے شروع میں جو ڈیلی ان پٹ تھا پیشنٹ کا وہ 400-500 تھا، لیکن اب جو 500 کو ٹچ 5000 کو ٹچ کر رہا ہے۔ 6000 کل تھا، کل کو 5000 پلس تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر جو پیشنٹس ہیں وہ 1 لاکھ سے اوپر کراس کر چکے ہیں، اور ابھی جو یعنی کہ ہماری وی این ہے ایز اے ہیلتھ پرسنل، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بہت بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر عوام اس معاملے میں سیریس اس کو نہیں لیتے۔ تو جہاں تک آپ کا یہ پہلا کوشچن ہے، اور یہ بہت اچھا کوشچن ہم نے کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عام نزلہ زکام ہے اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، کورونا کا نام لوگوں نے، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں آج کل سوشل میڈیا آسان ہے، گوگل کھولی، کوئی انفارمیشن لے لی اور اس دن کو واضح کر دوں روئی کہ ڈائٹ کوئی چیز نہیں ہے۔ ڈائٹ یہ جو ڈرنکس آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈائٹ پی رہے ہیں اسے شوگر نہیں بڑھے گی، یہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ ہاں، یہ خوش فہمی ہے آپ کی۔ یہ فرق ہے کہ ڈائٹ میں شوگر کم ہوگی، دوسرے جو کولا ڈرنکس ہیں، یہ دوسرے جو ڈرنکس ہیں سافٹ ڈرنکس ہیں، ان میں بے انتہا شوگر ہوتی ہے۔ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ایک کوکا کولا اگر آپ پیتے ہیں تو اس میں اپروکسیمیٹلی 40 سے 50 اسپون آف شوگر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا حماد آپ سے بات کرتے ہیں، دردوں سے بات کہاں سے کہاں نکل آئی، کہاں سے ڈائٹ، یہی تو بات ہے، یہی تو ہماری کہتے ہیں نا خاصیت کے ہے کہ ہم باتوں کو کہاں سے کہاں گھما لیتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ ہم پٹھوں کے درد سے نکلے تھے، اب ہم جوڑوں کے درد میں پہنچے، تو گوڈے گٹیوں میں جو درد ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ میں کہتی ہوں ایک خاص عمر میں بڑھ جاتے ہیں تو خواتین میں یہ چیز زیادہ نظر آتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اوور ویٹ کا ہو جانا زیادہ تر، ٹھیک ہے، وزن کا بڑھ جانا زیادہ، لیڈیز میں یہ دیکھا کہ اوور ویٹ کا ہو جانا، اس کی وجہ سے یہ بڑے ایشوز ہیں۔ سیڑھیوں کا استعمال زیادہ کرنا، کیئر نہیں کرتے، گھر کے کام ایسے ہیں کہ سیڑھیاں چل رہی ہیں، وہ چیزیں ہو گئی۔ پھر کچن میں سارا دن کھڑی ہیں، اوور ویٹ پہلے ہی ہے، وہ پورا لوڈ جو آپ کی تھائز کے اوپر آ رہا ہے وہ آپ کے گھٹنوں پہ آ رہا ہے، ان چیزوں پہ آ رہا ہے، تو وہ یہ چیز ہوتی ہے۔ پھر مین چیز ڈائٹ جو میں کہوں گا، جنک فوڈ کا استعمال آج کل زیادہ، ان چیزوں کا، اپنے ویٹ کا خیال نہ کرنا، ڈیلی روٹین میں اور کچھ نہیں، واک تو کرے نا لازمی، ٹھیک ہے، اتنا تو کر سکتے ہیں انسان اپنے لیے کہ اپنے ڈیلی روٹین میں آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹا 45 منٹس کی واک کریں۔ اچھا کوئی ایکسرسائز بتاؤ لڑکے، یہ ضروری ہے کہ جوڑوں میں موومنٹ آپ دے سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے آپ جس طرح لیگس کو موو کر سکتے ہیں، آپ لیگس کی موومنٹ، اور یہ جو ٹانگ چڑھا کر ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا، یہاں جیسے میں بیٹھتی ہوں تو یہ بڑی جگہ پر ایٹیکیٹ سمجھے جاتے ہیں، یار یہ طریقہ ہونا چاہیے، تو یہ غلط ہے، یہ بالکل ایسے یہ جو میں بیٹھتی ہوں یہ بہت دیر جو ہم لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں تو یہ غلط بیٹھتے ہیں۔ باڈی کو موومنٹ لازمی دینی پڑتی ہے، یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں وہ اسٹیف ہو جائے گا مسل، پھر آپ کو اس کو اسٹریٹ کرنے میں، اس کو سیدھا کرنے میں آپ کو پھر ٹائم لگے گا، تو اپنی باڈی کو موو کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں بھی ایک جگہ پہ کھڑے ہیں بالکل سیدھا، تو اس سے بھی آپ موو کریں گے، وہ بالکل آپ کی جو گھٹنے ہیں یہ چیزیں آپ کے پینفل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اکثر گھٹنوں میں یہ درد ہونے کی وجہ یہ بھی ہے جب ہم ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے یوں پتہ نہیں گھنٹوں بیٹھے ہوتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو نہیں بیٹھنا بھائی، یہ غلط ہے۔ مجھے بہت ٹائم یہ احساس ہوتا ہے کہ جب ہم بیٹھے ہوتے پھر میں جناب بالکل اسٹریٹ میں آ جاتی ہوں، بیٹھ جاتی ہوں، تو یہ خیال رکھنا ضروری ہے، لازمی ہے، موومنٹ لازمی ہے، آپ کی باڈی کی موومنٹ لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی مسل کو نہیں چھیڑتے تو آٹومیٹکلی وہ اسٹیف ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، وہ اسٹیف ہوگا تو پھر آپ کے لیے وہی پینفل ہو جائے گا، تو اس کو موومنٹ دیتے رہیں، کسی وقت میں فری ہیں گھر میں اس کو موو کرتے رہے، اس کو لیٹ گیا یا اس ٹائم آپ اپنی ٹانگ کو وہ کریں، یہ نہیں ہے لیٹ گئے تو بس لیٹ گئے، سامنے ٹی وی چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیا، آج کل کا حال ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بس کھایا پیا وہیں پہ لیٹ گیا، نہیں، موومنٹ لازمی دے، کھانے کو ہضم کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا واک کر لیں، گھر کے اندر ہی راؤنڈ کریں، وہ آپ کی جو موومنٹ آئے گی نا وہ آٹومیٹکلی آپ کو ان پین سے دور رکھے گی آپ کو۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ محمد حماد، ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر محمد اکمل، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں کیا لوگوں کو کہیں گے، لوگوں کو اس کورونا کی وبا میں کووڈ-19 میں کیا کیا خیال رکھنا ہے، کس طرح رکھنا ہے؟ میں جا رہی ہوں کچن میں اور جی بالکل آپ سے دیں گے ہم ایڈوائز۔ جی ڈاکٹر صاحب جی بہت شکر گزار ہوں۔ یہ جو کرائسس چل رہا ہے پینڈیمک، میں اپنے تمام روہی کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جو ہیلتھ اتھارٹیز نے یا اسٹیٹ آف پاکستان جو آپ کو ایڈوائز دے رہا ہے، خدا رہا اس کو بہت سیریس لیں، اپنی لائف کے لیے، اپنے چاہنے والوں کی، عزیز اقارب کی لائف کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے ماسک کا استعمال جو ہے، اس کے بعد سینیٹائزر کا استعمال جو ہے، ہاتھ کو دھونا ہے، ایک دوسرے کے سوشل ڈسٹینس جو ہے، یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کا بہت خیال رکھیں اور اس کو بالکل لائٹ نہ لیں۔ خصوصاً میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جون کا مہینہ جو ہے
اور پاسبلی جولائی کا مہینہ بھی جو ہے یہ پاکستان کے لیے وی ہیو انٹرڈ انکیوبیشن پیریڈ ایک ہوتا ہے، اس کے اندر انٹر ہو چکے ہیں، اور جو کچھ بد احتیاطی ہوئی ہے پچھلے دنوں میں عید کے موقع پر گورنمنٹ آف پاکستان سے اور ہمارے یہ اس ملک کے عوام سے، تو اس کے بھی جو نتائج ہیں اب وہ سامنے آنا شروع ہو گئے. بالکل، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. اور جی بالکل، حبیب کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے کچن میں عائشہ آ چکی ہے، اور اس وقت میں بھاگ گئی تھی جب بریک کا ٹائم تھا، کیونکہ جو مسالہ تھا وہ گلے میں جا کے لگ رہا تھا. جب مسالہ پک رہا ہوتا ہے وہ بھی ریڈ چلی اور وہ کچا ہو تو اس وقت گلے میں جا کے لگتا ہے. اچھا جی، کوئلہ جو ہے وہ رکھا اور اس کی خوشبو پھیل چکی ہے ہمارے اسٹوڈیو میں. تو یہ توا جو ہے چکن باربیکیو تیار ہے مکمل. اور ایک مرتبہ ہم کہیں گے فرحان بھائی اس کو دوبارہ رپیٹ کر دیں، کیا 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 اور کیسے بنایا. اس کو میرینیشن کی ہے جی چکن کی. اس کو ہم نے دہی، ٹکا پاؤڈر، اجوائن، لال مرچیں اور لیمن نچوڑ دیں تو بڑا ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا. یہ دیکھ لیں یار. اچھا، پھر ہم نے علیحدہ اس کو توے کا لیا، اس پہ حبیب جو آئل ڈالا ہے اور اس میں ہم نے پیاز، ٹماٹر اور ہری مرچیں سوتے کر کے تو چکن ہم نے اس کو اوپر کور کر دیا. لاسٹ میں ہم نے یہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو کوئلہ، اس کو لال کر کے اس کو فوائل کے کٹوری سے بنا کے اور اس میں 2 منٹ کے لیے آپ نے دم کر دینا ہے. واہ جی، زبردست جناب. بالکل چکن توا چکن جو ہے باربیکیو چکن جو ہے تیار ہو جائے گی. اور جی گھر میں ٹرائی کریں گے، بچوں کو بنا کر دیں گے، کیونکہ ڈیلی بچوں کی روٹین ہے اور نئی ہی چیز ڈیمانڈ میں ہوتی ہے، اور مائیں جو ہے سوچ رہی ہے تو کیا بنایا جائے. تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے جب آپ لوگ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں. تھینک یو بہت زیادہ فیڈ بیک دینے کا. بہت ساری بہنیں مجھے ملتی ہیں، بہت سارے سوالات پوچھ رہی ہوتی ہیں، کیسے کرتی ہیں عائشہ، تو یہ کیسے. تو جی ایک دن ہم ایسا بھی رکھیں گے جس میں جو آپ کے بہت سارے سوالات ہیں جو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہوتی ہیں ان کا جواب دے گی عائشہ. اس کے ساتھ ہی میں یہی کہوں گی کہ اجازت چاہیں گے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا، احتیاط کیجیے گا. کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.